औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मुस्सालिहात। हम सब अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ तक पहुँचे। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ जाकर जो पहला कलमा उनकी ज़ुबान से अदा होगा वो होगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं, उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें यहाँ आने का रास्ता सुझा दिया और उसकी इजाज़त और उसके हुक्म के बग़ैर हम यहाँ पहुँचने वाले नहीं थे। ये कलमा तो आप इंशाअल्लाह सूरत अल-अराफ़ में पढ़ेंगे 8वें पारे में। लेकिन जब भी कभी इल्म की महफ़िल में आए, जैसे कि आज हम बैठे हैं, तो यही सोच लेकर आया करें कि अल्लाह ये सिर्फ़ तेरी शान है कि तू हमें यहाँ ले आया। दुनिया के काम तो इतने हैं कि जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तूने मुझे दुनिया में अब क्यों भेजा, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। हकीकत यह कि इस दुनिया में इतनी कशिश है कि इंसान बावजूद पूरी कोशिश के अपने आप को उससे आज़ाद नहीं कर पाता। नतीजा क्या निकलता है कि एक इंसान अपने आप को इतना मसरूफ़ समझता है। मैं नहीं कहती कि मसरूफ़ होता है, मैं समझती हूँ कि वो अपने आप को इतना मसरूफ़ समझता है कि 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ ले तो बड़ा सर पे एहसान है कि जी नमाज़ नहीं पढ़ती। कहाँ इल्म के लिए आना और इल्म के लिए बुलाया जाना। तो सारी बात का जो एंड अप है वो क्या है कि आप और मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से बैठे हुए। बहुत रुकावटें आ सकती थी हमारे आज ना आने की, जैसे बहुत सारे आपसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इधर आने के ख्वाहिशमंद भी हैं, इरादे भी हैं, लेकिन कच्चे पक्के हैं, इसीलिए अभी तक पहुंच नहीं सके। हर दिन यहाँ पहुंचकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें और यहाँ से उठकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, ताकि आप और मैं बेहतरीन तरीके से अगले दिन भी आ सकें। कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला वीक 5 पारे पूरे हुए। 5वां पारा हमने जिस मौजू पे किया था वो ख़यानत थी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने उस पे एक्टिविटीज़ भी बनाकर भेजी और कुछ चीज़ें हमें ख़यानत के मौजू पे समझनी है। इसी से इंशाअल्लाह ताला हम बात को आज शुरू करेंगे। नोट्स जितने लेंगे उतना आपका दिल, आपका दिमाग आपका साथ देगा। आज साइंस ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया कि जब हम कुछ लिखने लग जाते हैं तो कलम की नोक के साथ साथ हमारा ब्रेन भी फोकस्ड हो जाता है। आपके सामने भी चीज़ लिखी हो ना, फिर भी उसको ख़ुद लिखिए, आप देखिएगा लिखने के दौरान ही आपको याद हो जाएगी। तो थोड़ी सी बात करूँगी ख़यानत के मौजू पे, और जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं पिछले हिस्से में से वो भी देख लीजिए, क्योंकि जैसे आज आपके ग्रुप्स हुए, आप भी ग्रुप्स में इसी किस्म की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह अपनी बनाया करेंगे और इंशाल्लाह वो दूसरों की गाइडेंस के लिए फ़ायदा देंगी। 5वें पारे का टॉपिक था ख़यानत, और पूरे पारे में से जो छोटे छोटे चंक्स कह लीजिए, जिन चीज़ों को आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मेरे लिए एक दफ़ा दोबारा उस पारे को नया कर देंगे। एक क्या था, कुल लहुम कौलन बलीगा, कुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम कौलन बलीगा। नबी सल्लल्लाहु को हुक्म दिया गया था कि दिलों में उतरने वाली बात कीजिए। आपका मेरा भी यही गोल होना चाहिए। ज़्यादा बातें ना करें, बट जो भी करें, जिसके भी करें, उसके दिल में उतर जाए। आप माँ होने के नाते अपने बच्चों से कोई बात कर रही हैं, या आप बीवी हो के शौहर से कुछ मनवाना चाहते हैं, दुआओं में ये दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह हमारी बातों में तासीर पैदा कर दें। इस पर एक लेक्चर भी हुआ था 2-4 महीने पहले, बातों में तासीर कैसे, मेरा ख्याल है यूके या लंदन से हुआ था, आप लोग बाद में देख सकते हैं। उसमें काफ़ी टिप्स दी गई थी, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरा हमने शौहर और बीवी की हदबंदियाँ देखी थी। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, आपको ये एक माइंड मैप दिख रहा है, एक बड़ी सी अम्ब्रेला अल्लाह, उसके नीचे हस्बैंड, फिर वाइफ। जब शौहर बीवी अल्लाह से डरते रहते हैं और अल्लाह के साथ उनके मामले अच्छे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के लिए भी बेहतरीन होते हैं। फिर दूसरी स्लाइड में देखिए, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब। एक अच्छी बीवी की खूबियाँ इधर लिखी हुई हैं। अल्लाह मेरे अंदर सबसे ज़्यादा और आपके अंदर मेरे से ज़्यादा डाल दे, ताकि लोग हमारे दीन को बुरा ना कहें,
ہر عورت کا ہی اپنے گھر والوں سے معاملہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن جب دین پڑھی پڑھائی عورتوں کا معاملہ ہو تو وہ دوسروں سے زیادہ اچھا ہو، تاکہ لوگ اس کو بھی دین کے نام پر ڈال دیں کہ دین ان کو یہ اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ جب ہم دین کے نام پہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، روڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں پھر دین کو پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو باتیں سنوانے سے بچا لے۔ پھر اسی طرح مثلاً گھر بیٹھے ہوئے بغیر وجہ کے اور نکلنے والے اللہ کے رستوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون۔ دعا کیا کرے اپنے لیے کہ اللہ کبھی دین کا کوئی موقع آئے جیسے آج آیا تو میں گھر نہ بیٹھوں، میری گاڑی نکلے، میری حرکت ہو، میرا وقت لگے، میرا پیسہ لگے، مجھے پسینہ آئے، تو یہ دین سیکھنے سکھانے یا اس کی خدمت کے لیے آئے، نہ کہ میں دنیا کے کاموں میں صرف کھپتی رہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درجوں کی بات کی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدے تو سب سے ہی اچھے ہیں، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والوں کو بہرحال بیٹھنے والوں پر درجے ملیں گے، اور یہ تو جا کے پتہ چلے گا جنت میں۔ کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ جنتوں میں پہنچے ہوں گے اور ہم جیسے ڈھیلے سست لوگ بیٹھے ہوں گے نیچے کی کسی جنت میں اور حسرت کریں گے کچھ وقت ملتا، کچھ ہم بھی کر لیتے، آج ہم بھی اعلیٰ جنتوں میں ہوتے۔ آج دنیا میں بھی تو ہم سٹیٹس کانشیس ہو گئے نا، تو کیا ہم آخرت اور جنت کے سٹیٹس کو نہیں پانا چاہیں گے؟ پھر اسی طرح سے جنت کی طرف بھاگنا ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے پارے میں سیکھا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خیانت کے موضوع پہ چونکہ بہت زیادہ بات پارے میں تھی، ابھی انشاءاللہ میں آپ کو سم اپ بھی کرواؤں گی کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے بن جاؤ، اور جو منافق کی علامتیں، اس میں ایک بڑی علامت کیا ہے کہ جب اس سے کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیانت کیا ہوتی ہے، تو چند چیزیں نوٹ کیجئے گا سم اپ کے طور پر آپ کے میرے لیے کہ کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو خیانتوں سے بچانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے کلچر میں لفظ خیانت آتے ہی مال، روپیہ، پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ ایک بڑا لمیٹڈ سا تصور ہے خیانت کا، اور اگر میں آپ کو اس موضوع کی اہمیت بتلانا چاہوں تو صحیح مسلم کی وہ روایت جو آپ میں سے ایک ایک کو آتی ہے، میرا گمان ہے کہ وہ کیا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اور 4 میں سے ایک علامت امانت رکھی جائے تو خیانت کی جائے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خائن یا خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ یہ اصل میں نفاق ہی کی بیماری کو ہم پڑھنے والے ہیں کہ خیانت اتنی بری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایمان سے نکال کر نفاق میں لے جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو غش بھی کہتے ہیں اور غل یا غلول بھی کہتے ہیں۔ اور مومنوں کی صفت کیا ہے؟ سورۃ مومنون۔ اب آپ نوٹس لیں گے، یہی نوٹس میں سے آپ کے کویسچن ہوں گے کل کے گروپس میں، اس لیے کیئرفلی لکھیے گا، اور جو نہیں لکھ سکتے اس کو چھوڑ دیجئے، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں گے۔ سورۃ مومنون کی آیت 8 میں آتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی سچے مومنوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی خیانت منافق کی پہچان ہے تو امانت کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی یہ الزام دیا کرتے تھے کہ شاید آپ بھی کوئی دین کے معاملے میں خرد برد کرتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران 161 میں کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی کو نہیں یہ سجتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کہ خیانت کرے گا قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ آئے گا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، دل کے نرم تھے، خیر خواہ تھے، تو ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، اسی میں منافقوں کی بھی سن لیتے تھے، تو ان کی حمایت کبھی کبھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ کو روک دیا۔ پورے 2 رکوع ہم نے پڑھے ہیں 5ویں پارے میں کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا مت کیجیے۔ پھر اسی طرح سورۃ انفال نوٹ کیجئے 58 نمبر، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ محبت ہی نہیں کرتا خیانت کرنے والوں سے۔ آج کے بعد اگر خیانت سے بچنے کے لیے اور کوئی بات یاد نہ رہے تو یہ یاد رکھیے، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو مجھے خیانت نہیں کرنی۔ اور سورۃ مومن کا نمبر نوٹ کیجئے 19 یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں خیانت کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ مسند احمد ابو امامہ باہلی نام نوٹ کیجئے۔
اللہ کے نبی کی روایت لے کر آتے ہیں کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے، یعنی مومن نہ تو جھوٹا ہوتا ہے اور نہ خائن ہوتا ہے۔ اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لالچ ہے، سستی ہے، کبھی کبھی بے حیائی کے کسی کام میں ملوث ہو سکتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے مومن سے، لیکن وہ خیانت نہیں کرتا۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں سے آپ کو سچائی اور امانت کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ اگلی روایت نوٹ کیجیے، ابو داؤد میں ہے، سفیان بن اسید سے کہتے میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو اور وہ تم کو سچا سمجھتا ہو۔ ذرا سا روک کے اس پہ بات کروں گی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سٹیٹس دے دیتا ہے معاشرے میں کہ آپ ایک باعزت شخص ہیں۔ مثلا اگر آپ یہاں قرآن سیکھنے آ رہی ہیں، آپ کی فیملی کو بھی پتہ ہے، آپ کی دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ قرآن کی طالب ہیں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں۔ اب لوگ مجھ سے اور آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں جو کہوں گی وہ ٹھیک ہوگا۔ اب اگر میں نے غلط بات کہہ دی نعوذ باللہ، اور آپ سب نے سوچا کہ چونکہ میں نے کی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، تو یہ میری خیانت ہوگی۔ میرا حال اس کے بعد تو بندے کا سر جھک جاتا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانیے، کبھی کسی کے سامنے جھوٹی بات نہیں کرنی، یہ خیانت ہوگی۔ روب ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کا، اس انداز کے جھوٹ کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے ایک طویل عرصہ تک، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا، یعنی درس یا سپیچ یا لیکچر، کہ جس سے پہلے آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جس کے اندر کوئی عہد کا پاس نہیں، جس میں امانت نہیں، اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، یعنی اس کا دین نہیں ہے جس میں عہد نہیں ہے، اور جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کو عملی پریکٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ امانت ہوتی کیا ہے۔ تو ایمانت وہی ہے جس سے ایمان ہے، امن، مومن، مومنہ، اور امن کہتے ہیں پیسفل کو۔ عربی زبان میں امانت کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص پر کسی بات میں بھروسہ کرنا۔ یہ جب آپ اور میں کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، تو اصل میں ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ اعتبار ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز کسی کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا۔ اب آپ میں جب اس کو دیکھیں گے تو ہر بات امانت ہے، ہر چیز، ہر عہدہ امانت ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت ہی محدود سا تصور ہے نا، روپیہ آپ ایسا کسی نے رکھا آپ آرام سے لا کے دے دیں، کہتے شکر ہے امانت ادا ہوئی۔ یہ بھی وہی کرتے ہیں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، زیور، پیسہ، نقد۔ کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی کسی محفل کے دوران، میری تو حیرت گم ہو گئی کہ کچھ جگہ، یہاں کی بات نہیں ہے کہیں اور کی بات تھی، آپ لوگ نہ پریشان ہو، کچھ ٹیچرز چوری کرتی ہیں سکولز میں۔ کین یو بلیو؟ مجھے تو نیند ہی نہیں آئی سوچ کے یہ بات۔ ٹیچرز چوری کرتی ہیں، ایک دوسرے کے بیگ میں سے چیزیں نکال لیتی ہیں، پھر پکڑی بھی جاتی ہیں۔ آپ ان ٹیچرز کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا مستقبل دے رہے ہیں، وہ کیا سکھائے گی؟ وہ 10 دفعہ حدیث اور آیتیں پڑھ کے سنا دے، اس کا اپنا عمل گواہ اس بات کا کہ وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہی۔ جو یاد رکھیے، آپ کا میرا اپنا کردار بہت اہم ہے۔ پھر امانت کی 2 بڑی قسمیں ہم نے دیکھی تھی، ایک ہے اللہ کی امانتیں اور ایک ہے بندوں کی امانتیں۔ اللہ کی امانتیں بہت آسان ہیں، سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، تو گواہی دینا اور کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا قول و اقرار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتبار، پھر اسی طرح ہر بات پہ اعتبار۔ پیچھے بھی دیکھا ہم نے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ امانت کیا تھی؟ اطاعت کی، یعنی دوسری امانت اللہ کے حق میں کیا ہے؟ اس کی بات مانی جائے۔ رب کو مانتے ہو تو رب کی بھی مانو۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق ایسا نہ رکھو کہ رب 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 کہتے جاؤ لیکن اس کی بات نہ مانو۔ آپ میں سے کوئی ماں ایسے بچے کو پسند نہیں کرے گی جو آپ کو ماں تو کہے لیکن آپ کی بات نہ مانے۔ آپ کبھی ایسے شخص کو اپنا اسٹوڈنٹ نہیں کہیں گے جو آپ کو استاد تو کہے لیکن آپ کی بات نہ مانے۔ تو لہٰذا اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات کو ماننا، یہ اللہ کے حق کی امانتیں ہیں۔ پھر ساری شریعت اس میں آ جائے گی۔ 5 وقت کی نماز امانت ہے۔ اگر آپ نے، میں نے جو نماز نہیں پڑھی، قیامت کے دن اللہ کو پورا حق ہے کہ اس خیانت کے بارے میں آپ سے مجھ سے پوچھ سکے۔ یہ پورا دین امانت ہے، شریعت امانت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو مجھے کچھ اور بھی دیا،
آنکھ، کان، زبان، یہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ کیا میں نے کچھ پیسے دیے تھے اللہ کو کہ ہماری 2 آنکھیں ہو جاتی؟ جن کی آنکھ نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے ان کو نہیں دی۔ تو پھر دوسری چیز کہ آپ کی میری ذات، مائی سیلف، مائی باڈی از امانہ۔ جب اللہ نے آپ کو مجھے یہ جسم دیا، آپ دیکھیے میں نے آپ نے کچھ نہیں کیا جس کے بدلے میں یہ جسم ملا ہو، سمجھیے گا اس کو، بڑی باریک بات ہے۔ اب تو ہم اس سانس پہ نیکیاں کرتے ہیں نا کہ اس کے بعد جنت ملے گی اور جنت میں بہت کچھ ملے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ہماری اس دنیا کی محنتوں کا نتیجہ ہوں گی۔ اتنی بات تو کلیئر ہے نا؟ لیکن آج اس دنیا میں جو ملا ہے ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یعنی آپ اور میں پہلے مردے تھے۔ ہم تو نہیں وہ ہندو دھرم کی طرح جنم در جنم کا عقیدہ رکھتے کہ ایک جنم میں نیکیاں کر لو تو اگلے جنم میں تم جو وہ بھگوان بن جاؤ، اگر ایک جنم میں گناہ کرو تو کتے اور سور بن جاؤ گے۔ ہمارا تو ایمان نہیں ہے نا۔ تو اب جو آج مجھے ملا ہے آپ کو، یہ امانت ہے۔ آپ کا میرا جسم امانت ہے، نہ میں نے آپ نے مانگا، نہ اس کے لیے کچھ پے کی، یہ جسم آپ کا میرا نہیں، لہٰذا ہم اپنے جسم کے ساتھ جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ امانت، کان امانت، ہاتھ امانت، تو جس نے چیز دی ہوتی ہے اس کی مرضی سے استعمال کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی ہم آنکھ نہیں خرید سکتے، تو باقی کیا باقی رہ گئی؟ اسی لیے پھر اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا پیچھے کہ خودکشی کرنے والا بھی خائن ہوتا ہے، اور آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو آیت بھی نوٹ کرائی ہے۔ پھر آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر آپ کی میری آنکھیں غلط چیزیں دیکھتی ہیں تو ہماری آنکھ خیانت کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری زبان اور ہمارے کان کا بھی معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب کو پتہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے، کانوں کی اور زبان کی امانت کیا ہے۔ اس کے اوپر تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے کے اور اپنے جسم کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی سے پھر اگر ہومو سیکشولیٹی، لیسبینزم، آج کئی ایسے لوگ دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، تو نہیں، آپ کا جسم نہیں ہے، آپ کے پاس یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں دوسری چیز کے اوپر کہ انسانی معاملات، حقوق العباد میں کیا مانتے ہیں اور اس میں خیانت کیسے ہوتی ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ انسان کا ہر تعلق اور ہر رشتہ امانت ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے آپ ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کے حقوق اور ان کے معاملات کو پورا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ ہر رشتہ، بیوی ہونے کے ناطے ہم اپنے شوہروں کے آگے جواب دیں، اور اسی طرح ہر رشتے کے اندر ہم موجود ہیں، کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت ساری امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ نساء 58 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انسانوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، امانتوں میں بعض دفعہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کی ہم کیئر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ بچوں سے پینسل لی، بیٹا پینسل دینا، پھر واپس ہی نہ کی، غلط بات ہے۔ آپ کے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوگی۔ اپنے لیے نوٹ کیجئے، چھوٹی موٹی چیزوں کو لیجئے، کسی کی بک پڑھنے کے لیے لی، پڑھ کر اس کو واپس کیجئے۔ کبھی کوئی لے جاتے ہیں چیز استعمال کی، واپس نہیں لاتے۔ برتن ہے کسی کے آپ کے گھر میں کھانا آیا، فوراً برتن واپس نکالیے، ان کو صاف کر کے ان کو واپس کر دیجئے، کیونکہ یہ چیزیں بعض دفعہ ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ ماں کے گھر کے اس کی چیز اٹھا کر لے آئے، یہ اچھی لگی، اچھا میں یوز کر لوں، بعد میں دینا بھول گئے، تو یاد رکھیے وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر قیامت کے دن وہ پوچھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی خیانتیں جو ہم بلا ارادہ کرتے ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو چیک کیجئے، کیا میں لوگوں سے چیز لے کر ان کو واپس کر دیتی ہوں، اور کیا میں اتنی ہی چیز استعمال کرتی ہوں جتنا کہا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اچھا ایک فون کروں، پہلے تو پیڈ فون ہوتے تھے موسٹلی، ذرا دینا فون ایک کال کروں، 5-6 کال کر لینی، چلو جی کوئی بات نہیں، کیسا ہے۔ پھر آپ دیکھیے پڑوسی ہیں، ان کی مشین کبھی لے لی، اچھا استعمال کر کے واپس کرتی ہوں، صحیح استعمال نہ کی، گندی کر کے واپس کر دی، دھوئی نہیں، پھر اگلے کو مانگنی ہی پڑی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز انسانی معاملات میں کیا ہے کہ آپس میں جو لین دین میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کی کیئر کریں۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے عہدے امانت ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جس کو بھی کوئی عہدہ ملتا ہے، چاہے وہ پیڈ جاب ہے آپ کی یا ذمہ داری ہے، آپ کو گروپ دیا جا رہا ہے، آپ کسی ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں، ہر ذمہ داری ایک امانت ہے۔ آپ دن میں کہتے ہیں 8 گھنٹے کام کریں گے اور باہر کے ملکوں میں تو پر آور پے ہوتی ہے، تو امانت ہے۔
آپ 1 گھنٹے میں اگر کام نہیں کر رہے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور سمجھیں کہ کام کر لیا، یہ درست نہیں ہے۔ بلا وجہ چھٹیاں کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کبھی ہمارے اسلاف کا عمل پڑھ کر دیکھیں کہ جب پے لیتے تھے تو اس دوران میں اگر کوئی ان کو ملنے آ جاتا تھا تو بل بند کر دیتے تھے، اس وقت کو نوٹ کر کے کہتے تھے ہمارے یہ پیسے کاٹ لیجئے کیونکہ اس وقت میں ہم نے اپنا کوئی ذاتی کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ تھے، خلیفہ ہونا بھی تو ایک عہدہ ہی ہے نا، جیسے آج صدر ہیں، وزیر ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، تو رات کے وقت چراغ جلا کر کام کر رہے تھے تو اتنے میں ان کے بھائی ان کو ملنے کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی وہ آئے تو حضرت علی نے چراغ بجھا دیا۔ بھائی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس چراغ میں تیل بیت المال سے جل رہا تھا، یعنی گورنمنٹ کے پیسوں کا تھا، اور تم مجھ سے ذاتی گفتگو کر رہے ہو، لہٰذا میں اگر اس وقت وہ تیل جلا کر تم سے باتیں کروں گا تو یہ خیانت ہوگی۔ بات ہے نا سوچنے کی۔ اصل قرآن آپ کو یہ بناتا ہے۔ کوئی آپ کے سر پہ پولیس نہیں لگ سکتی۔ احتساب کمیٹیاں آج کل چاروں طرف شور مچا ہوا ہے، گورنمنٹ جو حساب چیک کر رہی، اکاؤنٹس چیک کر رہی، دیکھیے گا لوگوں نے جنہوں نے بچنا ہے انہوں نے کئی چور دروازے اس میں سے بھی نکال لینے ہیں۔ صدر ضیاء الحق صاحب نے صلاۃ کمیٹیاں بنائی تھیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ نمازوں کے وقت میں لوگوں کو چھٹی دے اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ لوگ باتھ روم میں گھس جاتے تھے، اب کیا کریں گے آپ؟ پوری نماز پڑھ لی لوگوں نے، جب پڑھ لی تو باتھ روم سے واپس آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کارنامہ تھا، آپ نے شخصیت بدلی تھی، جواب دہی کا اظہار۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف میں کوئی ایسے بھی تھے کہ استاد تھے تو پڑھا رہے تھے، جب دیکھا لوگوں نے کہ ان کی عمر بڑھ گئی، ان کے خرچے زیادہ ہیں تو ان کے تھوڑی سی پیسے بڑھانے چاہے۔ کہنے لگے جب میں جوان تھا زیادہ کام کرتا تھا تو مجھے تھوڑے دیتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے زیادہ دینے لگے ہو، یہ خیانت ہوگی، مجھے اتنا ہی دو جتنا میں کام کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ سوچ اگر اس ملک میں آ جائے، کرپشن ایک رات میں ختم ہو جائے گی۔ آج ہماری کرپشن کیوں نہیں ہوتی؟ پھر صاحب دیکھیں اسٹوڈنٹس کو نمبرز دیے جاتے ہیں، گریڈنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ کون کس درجے پہ محنت کرتا ہے، کس نے نقل ماری، کس نے کیا، تو زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ دیکھیے گا ایسا ہوگا۔ بعض لوگ 420 کر کے نمبر زیادہ لے لیتے ہیں، کیا ہوگا دنیا میں 4 نمبر ہی لیے ہیں نا، تو بعد میں ایک مشکل ہوگی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پیسے کو، مال کو، ذاتی دوسری چیزوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔ بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں اچھا کوئی ہمارے ساتھ خیانت کرے تو پھر ہم تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ جیسے ایک جگہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ کسی لوگ جگہ چند دوست تھے کھانا کھانے گئے، ان کے خیال میں ہوٹل والے نے اس سے بہت چارج زیادہ کیا، کھانا مہنگا بیچا۔ اب وہاں تو کچھ نہ بول سکے، بعد میں کہتے ہیں واش روم میں ہاتھ دھونے گئے تو غصے میں تھے، ان کی ٹوٹیاں اور اندر سے قیمتی ڈیکوریشن پیس اٹھا کے لے آئے، گھر لے کر آگے واپس۔ تو جب رات کو بیٹھے تو پھر فکر لگ گئی یہ کیا کیا۔ اب ایک طرف کیا تھا، ہاں جی اس نے کھانا مہنگا دیا، ہم اس کے ڈیکوریشن پیسز لے آئے، لیکن دل میں آیا کہ جو بھی اگر سستا مہنگا تھا تو ان سے بات کرتے۔ رات کو گلٹ ہوا، اگلے دن جا کر واپس ان کے جگہ پہ جہاں سے لی تھی دی۔ یہ میں نے سنایا تھا فافونی میں پورا واقعہ کہ اس میں نفس امارہ بھی آ گیا، نفس لوامہ بھی آ گیا اور نفس مطمئنہ ہو گیا، جب دے کے سب آ گئے۔ تو زندگی میں یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اس کی خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے، یعنی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی کوئی چوری بھی کر لے، جواب میں آپ چوری نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو یہود بہت طاقتور تھے، اپنے قلعوں میں بیٹھے ہوئے جنگیں لڑ رہے تھے، اور اتنے میں ایک چرواہا مسلمان ہو کے آ گیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے حکم کرے میں کیا کروں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا یہ تو یہودی کی ہیں۔ اب آپ کیا کہتے پکڑ لو، انہی سے تو لڑائی ہو رہی ہے ہماری؟ نہیں، کہا جاؤ آپ ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ واپس کر کے آؤ گے، پھر آنا، وہ ادھر گیا اور بکریاں واپس کی، واپس جنگ میں آیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور امانت کو ادا کیا، اللہ نے اس کو جنت الفردوس دے دی ہے۔ تو یہ کردار پیدا کرنا ہے آپ نے، میں نے۔ حالانکہ یہود تو قدم قدم پہ مسلمانوں کے ساتھ خیانتیں کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح مریض کی بات بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر یا کسی روحانی معالج سے یا کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو یہ بات دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے۔ ویسٹ میں تو پابندی ہے، ڈاکٹر کبھی مریض کی بات دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتا، اس کو اگر کر دے تو سو کر دیں گے کہ آپ نے میری بات میری بیوی کو کیوں بتا دی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر بعض خواتین ہر بات شوہروں کو بتانا فرض سمجھتی ہیں، اسکول کی باتیں، ساتھیوں کی باتیں، ادھر کی باتیں، تو یاد رکھیے شوہر وہ آپ کا ہے، لیکن اگر کسی اور کا راز ہے تو آپ وہ بھی نہیں دیں گے۔ پھر اسی طرح سے بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں اچھا میں نے تمہیں بتایا تم دوسروں کو نہ بتانا، یہ تو خیانت پر خیانت والی کیفیت ہو گئی۔ تجسس پہ قابو کیجئے،
مت پوچھیے دوسروں سے ایسی باتیں جو دوسرا آپ کو بتانا نہیں چاہتا. بعض دفعہ شوہر نہیں بتانا چاہتے کوئی بات، آپ سے انسسٹ کرتے ہیں. کبھی ان کے گھر والوں کی بات ہوتی ہے، ان کی بہن کی بات ہے، ماں کی ہے، تو نہ بتائیں. پھر اسی طرح خیانت کے ایک قسم کے کسی کا چھپ کے فون سننا، خط پڑھنا، کسی کی ای میل چیک کر لینا، کسی کا واٹس ایپ چیک کر لینا، یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے تو اتنا زیادہ کہا کہ اگر کوئی چھپ کے کسی کی بات سن رہا ہے تو جا کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، اتنا حکم ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مجھے گھر میں آپ تو وہ ہوتے نہیں، لیکن پہلے کئی سیٹس ہوتے تھے، اوپر سے بھی فون اٹھا لیا، نیچے سے بھی اٹھا لیا، اب لوگ بیٹھ کے سننے لگے. کئی ایکسچینج والے بیٹھ کر بیچ میں باتیں سنتے رہتے تھے. یہ سب خیانت ہے. پھر اسی طرح ہر مجلس امانت ہے. جیسے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ مجلس ہے. اب یہاں علم کی باتیں تو اب جتنی مرضی باہر بھیجیں، لیکن اگر بالفرض اس ہال میں آپ کو کوئی بات خراب لگتی ہے، بری لگتی ہے، آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے بتائیں. ہمیں بتائیے، سجیشن باکس ادھر رکھ دیتے ہیں، آپ اس میں بتائیں. پھر اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے تو المستشار و مؤتمن مشورہ بھی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دھوکہ اور خیانت جو ہے، یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ درزی کو آپ کپڑا سینا دیتے ہیں، کبھی واپس ہی نہیں آیا، یہ خیانت ہے. آپ پوچھ بھی کہتے ہیں جی سارا لگ گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی میں. کسی کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ میری چیز آپ نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھنا. کیا دوائیوں میں ملاوٹ خیانت نہیں ہے؟ ٹھیکیدار جو میٹیریل یوز کرتے ہیں اس میں کمی بیشی کیا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے مشروبات میں، مسالوں میں، دودھ میں، دہی میں ملاوٹ، گوشت کو دھو دھو کے بیچتے ہیں جس میں اتنا پانی کا وزن آ جاتا ہے. کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیسے ہمارے ملک میں ایمانداری آئے گی؟ کیسے اسلام آئے گا اگر یہ نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیے ایک اور بہت بری قسم ہے خیانت کی، علمی خیانت ہے. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو آپ نے صرف گیس پیپر پڑھ کے آپ نے نمبرز لیے، کسی کو پیسے دے کے آپ نے وہاں جا کر اپنے لیے نمبرز لے لیے. ایسی بے ایمانی سے حاصل کیے ہوئے علم سے آگے جا کر حلال کہاں ملے گا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اشتہارات، کتنی جھوٹی مبالغہ آرائی کر کے لوگوں کو جھوٹ کے پلندوں میں چیزیں بیچ رہے ہیں. کہتے کچھ ہیں، اوپر کیا لکھا ہے. کسی نے ایک مجھے پکچر دکھائی، ایڈ تھا کہ ایسی کیچپ، ٹمیٹو کیچپ جس میں ایک ٹماٹر بھی نہیں ہے. کین یو بلیو؟ وہ مایا گھولتے ہیں جس کو آپ کہہ لیں کارن فلاور، اس میں سرخ رنگ کر کے تو آپ کو چینی ڈال گول کے کھلاتے ہیں. جی یہ کیچپ کھائیے آپ. ایک ٹماٹر بھی نہیں ہے جس کیچپ میں. باہر کے ملکوں میں ایسے، ہمارے پاس وہاں ناروے میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اتنی سی بوٹل ہے اور اس میں انہوں نے وزن لکھا ہوا ہے کہ اس میں 1 کلو یا 1.5 کلو ٹماٹر ڈلے ہیں. کم ہوں گے تو ان کو پکڑ لیجئے. پھر اسی طرح خیانت کے ایک قسم، وعدے کو برا نہ کرنا. میں آتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے کرتے ہیں، ہم آئیں گے. جی کوئی نہیں آتے، وقت پہ نہیں آتے. شادی حال میں کارڈ پہ لکھا ہوا ہے 6 بجے اور آپ 8 بجے کے بعد جاتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جس نے آج ہمارے ملک میں فرسٹریشن پیدا کیا ہوا ہے. ہوائی جہاز ایک خاص حد تک وزن لے جانے کی اجازت ہے، آپ چھپا چھپو کے زیادہ لے جائیں. وہ کہتے ہیں آپ دیسی گھی نہیں لے کے جا سکتے، کھانے کی چیزیں نہیں لے جا سکتے. ہمارے لوگ جہاں چھپا چھپو کے کینوں میں ڈال کے اندر باہر لے جاتے ہیں، غلط ہے. پھر اس طرح جھوٹے ویزے لگوانا، عمرے کے ویزے لگوا کر سعودی عرب جانا اور حج تک وہیں رکے ہوئے چھپ گئے ہیں، یہ بھی خیانت آتی ہے. کسی ملک کی نیشنلٹی آپ لے لیتے ہیں اور آپ اس کے قوانین کو نہیں مانتے، یہ بھی خیانت ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں انکم ٹیکس کا چرانا خیانت ہے. اور کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہاں بھی تو لٹیرے ہی بیٹھے ہیں تو آپ کیوں بن رہے ہیں ان میں ایک؟ آپ اپنے کام کو بالکل رکھیے. آج ہو کیا گیا کہ مزدور تک پہ بھی کسی کو اعتبار نہیں رہا، سبزی والے پہ نہیں. اوپر وہ بڑے اچھے فروٹس رکھیں گے، اندر پیٹی میں گلے سڑے پھل ہوں گے. تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ساری بات کا اینڈ اپ کیا ہے کہ امانت کو اگر آپ نے، میں نے اپنی زندگی میں لے آئے اور اس بات پہ جو باتیں میں آج ڈسکس کر رہی ہوں اس ملک میں لگا دیا تو یہ ملک دنیا کا بہترین ملک ہوگا. باہر کے ملکوں کی یہ تو خوبی ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ فرمائے کہ تم نے کسی کو غسل دیا ہے، اس میت کے جسم پہ کوئی عیب دیکھ لیا ہے، تم اس کا ذکر نہیں کر سکتے دوسرے کے ساتھ. شوہر کو اجازت نہیں ہے اپنی بیوی کی چھپی ہوئی باتیں اپنے دوستوں میں بتائیں. ہم عورتیں ہیں نا، اب ہم سب عورتوں میں بیٹھے ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر جا کر کہوں وہاں ایک اتنی پیاری لڑکی ہے، وہ ایسی حسین ہے کہ میرے شوہر کا دل کرنے لگے اس کو دیکھنے کو. کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کسی دوسری عورت کی اتنی تعریف اپنے شوہر سے کرنے کی کہ اس کے شوہر کے دل میں اشتہا آنے لگے کہ میں بھی تو اس کو دیکھوں. یہ سب چیزیں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے آپ کو دیا اس سے اپنے اوپر لے کر سوچیں تو کتنا ہمارا دین خوبصورت ہو. کیا آپ کو یہ باتیں سن کر اسلام پہ پیار نہیں آ رہا؟ اور اگر یہ چیزیں ٹیچرز کے اندر آ جائیں، ہم جیسے لوگوں میں، یہ اسٹوڈنٹس میں آ جائیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کا کیسا معاملہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں دفتری امور ہیں، کاغذ، پینسل، فوٹو کاپیاں، ٹیلی فون ایکسٹرا یوز کرنا. گاڑی دی آپ کو آفس نے، کیا وقت پہ آئیے وقت پہ جائیے، آپ اس گاڑی کی ٹیکسی بنا کر سارے شہر میں پیسے کماتے پھریں.
آپ سارے خاندان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی جائیں، جدھر گاڑی لینی ہے میں بلواتا ہوں، آپ کو فری میڈیکل مل رہا ہے، آپ اپنی امی کی دوائیاں اسی فری میڈیکل کے نام پہ لے لیں۔ خیانت ہے۔ کتنا مس یوز کرتے ہیں لوگ اپنی سہولتوں کو جو اللہ نے دی ہوتی ہیں، یہ وہ کمپنی والے نام بھی پوچھ سکے، لیکن قیامت کے دن تو یہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہوٹل میں گئے، کھانا کھائے، سامنے ٹیبل پہ انہوں نے نمک، مرچ، کیچپس رکھی ہیں، جتنی مرضی یوز کر لیں، آپ جیب بھر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ ٹیشو پیپر ہوٹل میں گئے، انہوں نے آپ کے لیے ایکسیسریز رکھی ہوتی ہے، استعمال کر لیجئے، آپ اور منگا لیجئے جو بھی، لیکن آپ وہاں سے ایکسٹرا لے لے کے تھیلے بھر بھر کے لیں، ہوگا کیا؟ یاد رکھیے یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کی لالچ نہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھیں تو ایئرپورٹس اور جہازوں میں سے لی ہوئی اتنے اتنے تھیلے بھرے ہوتے ہیں، نہیں جی ہمارے لیے ہیں، اندر انہوں نے ضرورت کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ گئے ساری آپ ہی اٹھا کے لے آئے۔ خیانت ہے۔ چمچے، چھریاں، کانٹے، یہ تو سب معاف کروائیے ان کمپنیز کو، خط لکھ لکھ کر، اگر آپ نے نہیں کی ہوئی، قیامت کے دن ہو سکتا ہے پی آئی اے آپ کی میری نیکیاں لے جائے کہ ہم نے ساری ان کے گھپلے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب احساس نہیں ہوتا نا تو ہم چھوٹی بڑی بہت ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ درخت کی ایک شاخ تو چھوڑیے، ٹہنی چھوٹی سی، اتنی بھی کسی سے بغیر پوچھے چیز لے لی، قیامت کے دن جب تک اس کو واپس نہیں کرو گے وہ تم سے اس کا حساب لے سکتا ہے۔ اپنے بارے میں یہ سوچا کریں میں نے سب کو معاف کیا، لیکن اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگیے، اس سے اجازت لیجئے، ورنہ یہ 5واں پارہ آپ کا میرا زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ دیکھیں پبلک پلیسز ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچرا پھینکنا خیانت ہے۔ آپ گندگی کو بڑھا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر وہاں کی ٹرالیاں ان کی گھروں میں لے آتے ہیں، پھول پتے توڑ رہے ہیں، راستے چلتے جا کر آپ وہاں سے گندگی پھیلا رہے ہیں۔ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، بلیو می اگر چائے کا ایک دھبا بھی ان کی ٹرین میں گر جائے نا ان سے، تو پہلے نیپکن سے اس کو صاف کرتے ہیں پھر باقی پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ملک گندا نہیں کرنا۔ جب ان کا 14 اگست آتا ہے، یعنی آپ کا 14 اگست جس کا کہہ لیجئے، پورا شہر باہر نکل کر اپنا ملک صاف کر رہا ہوتا ہے، کنکریاں چنتے، پتھر اٹھاتے، چیزیں یہ وہ اس طرح۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ ہم خیانت، گھریلو معاملات میں چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہم کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے بچوں کے دوست ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ دو بیٹا میں گھر میں نہیں ہوں، پھر بچہ کہیں سے ہو کے آیا، سنو نانی کیا کہہ رہی تھی، اور خاص طور پہ اگر دادی کے گھر سے آیا ہو، دادی کیا کہہ رہی تھی، پھپھو کیا کہہ رہی تھی، چچی کیا کہہ رہی تھی، گھر میں کون آ رہا تھا، کیا پکا ہوا تھا، کھلایا تھا کھانا۔ آپ کیا بچے کی تربیت کر رہے ہیں؟ اس کو تو اتنی عادت ہو، بعض بچیاں اتنی چلاک ہو جاتی ہیں، پھر آ کے چپڑ چپڑ سنا رہی ہوتی ہیں، مجھے تو کھانا ہی نہیں دیا دادی نے، مجھے تو پھپھو نے کھانا ہی نہیں دیا۔ یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ان ساری معاملات کو آسان کرے۔ کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے، آپ اس گھر کی کیئر کیجئے، ورنہ قیامت کے دن سارے مالک مکانوں نے آ کے ہمیں پکڑے ہونا ہے کہ یہ تم نے ہمارے گھر کا حال کیا کیا۔ آج تو حال ہے گھر بھی لے لیتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے، جاتے ہوئے اس کو اکھاڑتے ہیں۔ بجلی کی خیانت ہے، میٹر بند کر دیا، کبھی کم کر دیا، کبھی تیز کر دیا، 400 500 دے کر کسی بندے سے اس کو چینج کروا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں، کیا بچوں کے معاملوں پہ نظر نہیں رکھ سکتے؟ معائنہ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، دیکھ سکتی ہیں آپ، اور ان کو بتا دیجئے۔ ہم کبھی بھی آپ کا فون اٹھا سکتے ہیں، ہم آپ کے میسیج چیک کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے بچوں کو اعتماد میں لیجئے کہ آپ کو وہ خود ہی بتا دیں، چھپ چھپ کے ان کی باتیں سننا کرنا۔ پھر اسی طرح سسرال کی باتیں امانت ہیں، آپ جا کر میکے میں جو دکھڑے سنا رہی ہیں ساس کے اور نندوں کے، بھابھیوں کے، اور اسی طرح میکے کی باتیں بھی امانت ہے کہ آپ سسرال میں جا کر اپنے میکے والوں کی باتیں بتاتی جائیں۔ تاک جھانک بری چیز ہے۔ آپ کو سوچنے کا طریقہ آ رہا ہے یہ سنتے ہوئے سب کچھ؟ تو کیا پتہ چلا کہ خیانت کا تعلق زندگی کے ہر موڑ سے ہے۔ بعض دفعہ لوگ نوکروں کے ذریعے سے کسی کے گھروں کے حالات پوچھتے ہیں، خیانت ہے یہ، اس سے بچ کے رہیے۔ کام کرنے والی ماسیاں، گھر میں دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، ماسیاں وہ باتیں آگے ساسوں کو کر دیتی ہیں، ساسیں بھی کہتی ہیں میں گھر سے جاتی ہوں تو کون آتا ہے، یہ سب خیانتیں ہیں۔ بعض لوگ مسجد نبوی سے چوریاں کر کے لاتے ہیں قرآن، کہتے ہیں مدینے کا قرآن ہے۔ آپ کو تو انہوں نے اب زبان میں ترجمے والے قرآن رکھنا ہی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ لوگ اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی خیانت اللہ سے کہ ہم کلمے کا حق ادا نہ کریں، وعدہ الست سورۃ الاعراف 172 میں ہم کر چکے ہیں، اس کو نہ پورا کریں۔ اور پھر انسانی معاملات میں بدترین خیانت اساتذہ کرام کی خیانت۔ آج کی ٹیچر سکلز میں آپ لوگ یہ اپنے لیے نیت کر لیجئے کہ میں اگر کہیں جاب کرتی ہوں میں نے حق ادا کرنا ہے، واقعی بچوں کی تعلیم تربیت کا خیال ہے، اور جو بھی سکھانے جاتی ہوں کیا میں خود اس پہ عمل کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، اور جعلی سرٹیفکیٹس بنانا، جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹس لینا، چھٹیاں لینا، یہ سب خیانتیں ہیں۔ اور خیانت کی کتنی کامن قسم ہے جس کو آج کوئی خیانت سمجھتا نہیں، وہ ہے نامحرم کو دیکھنا۔
چاہے وہ کرکٹر ہے، گلوکار ہے، اداکار ہے، جب ہم محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے پوسٹرز کمروں میں لگا کر اپنی وارڈروبز میں اور اپنی پروفائلز پہ لگی ہوئی ہیں، آپ نے فیس بک پہ اپنے کٹ کیٹ اور چٹ چیٹ اور چیٹ باکس کیا کچھ رکھے، یاد رکھیے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کو اس نظر سے دیکھنا کیا ہینڈسم ہے، کیا اسمارٹ ہے، یہ بھی آنکھوں کی خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا بھی ضرور، کیونکہ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اے مالک ہم اپنی حیثیت سے ان ساری چیزوں سے نہیں بچ سکتے، یہ تیری شان ہے کہ تو ہمیں اس سے بچائے گا۔ تو جو ہم نے سلائیڈز میں 5ویں پارے میں جو خیانت کے موضوع پہ چیزیں دیکھی تھی، اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ خیانت A to Z ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس میں مدد بھی فرمائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے دنیا میں اپنے حساب کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا آخرت میں حساب ہو، اور یاد رکھیے وہاں حساب بڑا مشکل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی چیز چوری کی ہوگی یا خیانت کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چیز اس کو دکھائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا یہ پکڑو اور جس کی تھی اس کو ادا کر دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لینے آئے گا نا تو وہ چیز اوپر سے جہنم کے منہ سے، جیسے تنور کو ذہن میں لائیے، وہ چیز نیچے پھینکی جائے گی، وہ اوپر سے پوری تہوں سے گزرتی ہوئی نیچے آ جائے گی۔ وہ شخص اس چیز کو لینے کے لیے جہنم کی ساری گہرائیوں کو ناپتا ہوا بڑی مشکل سے تہ میں سے اس چیز کو اٹھائے گا اور واپس جائے گا، جو ہی اوپر جائے گا دوبارہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے پھسلے گی اور اسی طرح اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ انسانی معاملات بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ آپ نے میں نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور پھر بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ اپنی کوشش سے تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا، تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے۔ غلطی دیکھیے گوریوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، اتنا سا لاکٹ دور سے دکھے ہی نہ، لائٹ بیبی پنک لپسٹک، وائٹ ڈریس، اور وہ بھی کرائے کا لے کے آتے ہیں، دلہن تیار ہے۔ آج ہماری ایک دلہن سر سے پاؤں تک کیا پہنتی ہے اور کیا تبرج نہیں کرتی، بیروں سے لے کے ڈرائیوروں تک کیا سب نہیں دیکھتے، یہ سارا تبرج الجاہلیت الاولیٰ ہے۔ تو اب یہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ سب کیا ہے۔ آج اگر عورت تبرج اور یہ جاہلیت کے طریقے چھوڑ دے کتنے گھر بن جائیں۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں 72 سے 75 میں حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام دکھایا گیا، کس طریقے سے ٹرینٹی پھیلی، کیسے ایک سے 3 خدا ہو گئے۔ یہ باتیں علمی باتیں ہیں، اس پہ بہت وقت چاہیے، ہم تو صرف ایک اپنے لیے ایک عمل لے کر اس صفحہ پارے کو پڑھ رہے ہیں نا، لیکن یہ سب بتا رہا ہے کہ ہمیں مزید وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسلام میں جو کچھ بگاڑ ہے، مثلا دیکھیے کہ ہمارے ہاں قل ہوتے ہیں میت کے، یہ اصل میں ہندوؤں کے تیجے کی ایک رسم ہے۔ آج کوئی مرتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، سپارے لے لے کے پڑھتے ہیں، یہ ہندوؤں کی اس رسم کی پیروڈی ہے جس کو وہ وید پڑھتے تھے۔ 40واں ہوتا ہے، یہ 40ویں کی اصل کیا ہے؟ ہندو دھرم میں ہے کہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے، پھر اس کو کھانا کھلایا جائے تو اس کو چین آتا ہے، پرکھوں کی روحیں۔ یہ برسی کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ ہندو دھرم سے آیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس پہ ہم مزید باتیں کریں گے، لیکن پارا الحمدللہ ہمارا پورا ہوا اس رنگ میں کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے جو عمل کی باتیں لینی تھی وہ لی ہیں۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری باتوں پہ غور و فکر آسان کر دے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے جو خیانت کے بارے میں دیکھے اس کے لیے چند آخری جملے۔ نمبر 1، خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دین اور دنیا کے معاملات میں خیانت گمراہی ہے۔ خیانت کرنے کی بجائے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات کو خیانت کی نظر نہیں کرنا، دوسروں کے مال کو باطل طریقوں سے نہیں کھانا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہر گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنا خیانت ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا آنکھوں کی خیانت، مردوں کو حکم دیا کہ شادی شدہ عورتوں پہ نظر مت رکھنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہوگی۔ نکاح کی خیانت کیا ہے کہ لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح کر لینا، کورٹ میرج جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں۔ پھر اسی طرح مال اور خودکشی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خیانت ہوگی بندے کی۔ کبائر کیا ہے؟ خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
پھر آگے آپ دیکھیے کہ ہم نے 5ویں پارے میں حسد کی ممانعت دیکھی، وراثت کے مسائل دیکھے اور 2 طرح کی خیانتیں دیکھی۔ ساری باتوں کا خلاصہ کیا تھا؟ زندگی کے ہر معاملے میں حق والے کو اس کا حق دو اور خیانتوں سے بچ کے رہو۔ اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن حق کی گواہی دینا، یہ کانوں کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جسم کے ہر عضو کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ذات بہترین منصف ہے۔ حق کی گواہی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم سے زندگی کے ہر معاملے کو دیکھا جائے گا، اور سستیوں کو چھوڑ کر دین کے راستوں میں بہانے کرنے کی بجائے، حیلے کرنے کی بجائے اللہ کی مرضی کا بننا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ اللہ کی کتابوں کو بدل کر اس میں خیانتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پورے پارے میں سے جو ہم نے محاسبے کے نقطے پڑھے ہیں، آپ کو شیٹس بھی مل رہی ہیں، اکیلے میں گھنٹوں بیٹھیں اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ آپ کا نام عمل بن رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو بات کل جا کے پتہ لوگوں کو لگنی ہے اور وہاں کچھ کر نہیں سکیں گے، دنیا میں محاسبے کی صورت میں بندہ وہ خود اپنے بارے میں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس معاملے کو آسان کر دے گا، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو اپنا حساب خود لے لے اس سے پہلے کہ اس کا حساب لیا جائے۔ پھر 5ویں پارے میں سے یاد رکھنے کی باتیں کیا تھیں؟ کسی بھی فائدے کی خاطر منگنی توڑنا بھی خیانت ہے، یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش یہ نہیں ہے کہ ہر اچھا رشتہ لیتے جاؤ اور پچھلا چھوڑتے جاؤ۔ پھر اسی طرح ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اللہ اس کو انشاءاللہ صغیرہ سے بھی بچا لیں گے، اس کے صغیرہ معاف کر دیں گے۔ ہر گناہ کبیرہ ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے۔ اور پھر چوتھی بات اس بارے میں سے یاد رکھنے کی کیا تھی؟ انسانیت کو چین تب آئے گا جب مرد مرد بن کر رہے گا اور عورت عورت بن کر رہے گی، اور دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ اور پھر 5ویں بات کیا تھی یاد رکھنے کی؟ رسول کو مانے مگر رسول ہی نہ مانے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور طاغوت ہر وہ طاقت جس کو اللہ کے مقابلے میں بڑا جانے، اللہ ہمیں کسی کو بھی اس کے مقابلے میں بڑا جاننے کی توفیق نہ دے۔ جو شخص کے گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اور 8ویں یاد رکھنے کی بات اس بارے میں کیا تھی کہ شکر گزاری اور عملی ایمان لے آؤ، آخری آیت بارے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ پھر آج کے پارے میں سے اہم نقطہ کیا ہم نے دیکھا؟ امانت کا الٹ کیا ہے؟ خیانت، اور خیانت کبیرہ گناہ ہے۔ جسم، وقت، اعضاء، مال، زندگی، ان سب کا غلط استعمال خیانت ہے۔ منافقت کی پہچان کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا، اور خاص طور پہ اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ نماز کے دوران میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور دعاؤں میں نساء 75 کی دعا تھی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور چند سوال ہیں آپ کے لیے شعور کو بیدار کرنے والے۔ اچھی عورت کی اللہ کے نزدیک کیا خوبیاں ہیں؟ مال میں باطل طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ بیوی کی سرکشی کی صورت میں شوہر کیا کرے؟ اور نجوہ یعنی سرگوشی یا خفیہ ڈسکشنز کب جائز ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جب تک 5واں پارہ ہضم نہیں ہو جاتا ہم 6واں پارہ لے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب کافی حد تک خیانت کے موضوع پہ ذہن کھل گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کے موقع پہ بھی ہمیں یہ یاد رکھوائے۔ دین و دنیا اس سیریز میں سے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 6 کو شروع کریں گے۔ 6واں پارہ جو لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے شروع ہوتا ہے، شروع میں ہی اللہ کی پسند اور ناپسند کا ذکر ہے۔ تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو دیکھیں گے جس نقطے کی روشنی میں چند سیکنڈ چپ رہوں پھر سوچیے کیا ہوگا۔ جاہلیت۔ ایک ہوتی ہے جہالت، یہ جہالت نہیں ہے، جاہلیت۔ انشاءاللہ اس پارے کے پڑھنے کے دوران آپ کو دونوں کا فرق دکھے گا۔
لیکن جاہلیت جہالت کیا، اس پہ تو ہم الگ سے بات کریں گے ہی، لیکن ذرا آئیے پارے کی روشنی میں دیکھیں کہ اس پورے پارے میں جاہلیت سے متعلق کیا باتیں ہیں۔ تفصیلات ہم اس موضوع کی پڑھیں گے سورۃ مائدہ آیت 50 کی روشنی میں، افحکم الجاہلیت یبغون میں۔ پارے کا خلاصہ کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم سے جہالت کی سرزد ہو جاتی ہیں، یعنی ہم چاہتے نہیں کہ ہم سے جہالت ہو لیکن ہو جاتی ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے، آیت نمبر ہے 148 سورۃ نساء۔ اس میں دوسروں کی برائیوں کو نشر کرنا جہالت ہے۔ چند سیکنڈ خود سے پوچھئے، ڈیٹیلز تو بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں بات تو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر مجھے کسی کی کوئی برائی، کوئی خرابی نظر آ جائے، مجھے پتہ چل جائے، میرے علم میں آ جائے، تو کیا میں ساری جگہ اس کی اشتہار تو نہیں دیتی؟ یہ جہالت ہے۔ دوسرا نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنا، یعنی اللہ کی بات کو مانوں گی لیکن رسول کی بات نہیں مانوں گی، یہ بھی جاہلیت ہے۔ آیت 149 میں اس کا ذکر ہے۔ آج کے دور میں فتنہ انکار حدیث اسی آیت کی بیس پہ ہے۔ پھر آگے نوٹ کیجئے تیسرا نقطہ جہالت کا اس بارے میں 153 میں بنی اسرائیل کا ایک مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ بھی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ کس کی اوقات ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اور بچھڑے کی پوجا جو شرک کی صورت میں ان سے ہوئی، یہ بھی جہالت تھی۔ آیت 154 میں اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا جاہلانہ طریقہ بیان ہوا۔ کیا ہوتا ہے جاہلانہ طریقہ؟ نوٹ کریں، انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو ہیلوں بہانوں سے بدلنے کی کوشش کی۔ ہم تو نہیں کرتے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آج بہانے بنانے میں تو شاید ہم سے زیادہ آگے کوئی نہیں ہوگا۔ ویسٹ میں یہ بات بڑی مشہور ہے، بات بتاؤں آپ کو، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ایک آزما لیجئے، چلیے آپ میں سے کسی بہن، کسی کا بھائی بہن یا قریبی رشتہ دار باہر رہتا ہو نا، ان کے بچے جب آتے ہیں پاکستان میں چھٹیوں میں، کبھی آپ ان بچوں کے ساتھ تو دو چار باتیں کریں، آپ کو صاف پتہ لگے گا کورے کاغذ ہیں۔ بولے جھوٹ نہیں بولتے، سیدھی بات کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سب ہر جگہ نہیں لیکن عموماً وہ بچے جو سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ مل جل کے پل رہے ہیں، وہ خوب بہانے بازیاں کرا کے سچ جھوٹ ایک کر لیتے ہیں۔ یعنی باہر کے ملک سے آنے والا 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس موجودہ سیٹ اپ میں پلنے والے 5-6 سال سے کے بچے سے بھی زیادہ بھولا ہوتا ہے۔ وہاں یہ کچھ نہیں سکھاتے، کہہ دیجئے آئی ایم گلٹی، سمپل بات ہے۔ آپ امریکہ میں گئے، ڈرائیونگ کے دوران آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے بریک نہیں لگائی، اوور سپیڈنگ کر لی، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، کچھ بھی، پولیس نے روک لیا۔ اب پولیس روک لیتی ہے آپ کو، کیا کیا ہے؟ کوئی بھی کاغذ دکھاؤ، پیپر نہیں ہے، ایک جملہ بول دیں، انگلش میں کیا کہے، آئی ایم گلٹی، اردو میں کہے میں شرمندہ ہوں، دے ول لیٹ یو گو، جو اتنا آسان ہے وہاں جھوٹ سے بچنا۔ ہم 10 جھوٹ بول کے پولیس مین کو 500 کا نوٹ دکھا کے نکل جاتے ہیں۔ یقین کیجئے میں بلا مبالغہ بات کر رہی ہوں اپنے اوپر لے کر، کیونکہ میرا یہ ملک ہے۔ ہمارے ملک میں آزادی سے زیادہ قوانین غیر مسلموں والے ہیں۔ قانون تو عدالتوں میں لگتا ہے نا، ہمارے تو اس 5-6 فٹ کے جسم پہ جھوٹ لگا ہوا ہے۔ یہ آپ نے میں نے بدلنا ہے، کوئی نہیں بدلے گا، مہر آپ بدلیں گے۔ اور کیسے بدلیں گے؟ اس قرآن سے بدلیں گے۔ تو بندر بنائے جانے کا واقعہ کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا ہیلوں اور بہانوں سے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ تورات بڑی مشکل کتاب ہے، جہالت کا جملہ تھا۔ اسی بنا پہ ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا، واقعہ سنا ہوگا آپ نے نا، کوہ طور اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تو ہو یہ کتاب تو بڑی مشکل ہے۔ اسی طرح آیت 155 میں جہالت کی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے قتل انبیاء۔ نبیوں کو قتل ایسے کرتے تھے جیسے گاجر مولی کو کوئی قتل کرتا ہے۔
نبیوں کا قتل کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تمہاری بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت کا جملہ تھا۔ اسی طرح آیت 156 میں حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا جہالت کی دلیل ہے۔ آیت 157 میں یہود کا یہ دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، یقیناً یہ جہالت بھرا دعویٰ تھا۔ آیت 160 میں اللہ کے راستے سے روکنا جہالت کا کام ہے۔ آیت 161 میں سود اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا بھی جہالت کی نشانی ہے۔ آیت 171 میں دین میں کمی بیشی کرنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ غلوف کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ آیت 173 میں عبادت کو عار سمجھنا، یعنی شرم آنا عبادت کرتے ہوئے، یا عبادت سے رک جانا اور تکبر کرنا، یہ دونوں جہالت کی نشانی ہے۔ یہ تو تھی سورۃ نساء کی آیتیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ مائدہ۔ پہلی ہی آیت میں جو جہالت کی بات ہے وہ کیا ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ چلیے خود سے پوچھے، کیا میں اچھے کاموں میں لوگوں سے تعاون کرتی ہوں یا بروں میں بھی کر دیتی ہوں؟ پھر اسی طرح آیت نمبر 2 میں قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں اور ستاروں کے ذریعے سے، یہ بھی چیزیں جہالت کی ہیں۔ آپ میں سے تو نہیں کوئی اس میں انوالو رہا زندگی میں کبھی ہاتھ دکھانا؟ پامسٹری، قسمت کا حال، کالجوں اسکولوں میں بیٹھی ہوتی ہیں بچیاں، 3 لائنوں کو لے کے روتی رہتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں لو میرج کی لائن، مل جائے تو مبارک دیتی ہیں کہ تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہاری لو میرج ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی دوست کی شادی ہوئی اور وہ اتنی ناکام ہوئی۔ بیکار باتیں ہیں، یاد رکھیے یہ سب جہالت ہے۔ پھر اسی طرح سے غیر ذبح شدہ گوشت کا کھانا، مردار جس کو کہتے ہیں، یعنی مردار، یہ بھی کھانا جہالت ہے۔ پھر آیت 5 لکھیے، غیر مسلم عورتوں سے متاثر ہو کر صرف شہوت کو پورا کرنا، یہ جاہلیت ہے، یعنی صرف گورے حسن سے ان کے متاثر ہو کر ان سے تعلق قائم کر لینا اور ان میں باقی وہ سب چیزیں نہ دیکھنا جو ایک شادی کے لیے ضروری ہیں، تو یہ جہالت کا رشتہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آیت 11 میں نصیحت کو بھول جانا جہالت والی بات ہے۔ پھر آیت 13 میں یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، یہ بھی جہالت کی دلیل ہے۔ پھر آیت 22 میں حضرت موسیٰ کے سامنے بنی اسرائیل کی زبان سے یہ نکلنا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جو تم اور تمہارا رب اور لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے کہ نہیں؟ آج ہم میں سے بھی اکثر لوگ یہی ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، نیکی کی، دین کی، اسلام کے غلبے کی بات ہم کہتے ہیں ہم سے کہاں ہونا ہے، اللہ خود ہی کر لے گا، اور گناہوں کے کاموں میں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی مت یہ کہیے کہ اللہ خود کر لے گا، نہیں، کہیں ہم کریں گے اچھے کام انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آیت 33 اور اس سے اگلی آیتوں میں حابیل اور قابیل کا قصہ، 2 چیزیں ہیں اس قصے میں جہالت کی، نمبر 1 حسد اور نمبر 2 قتل۔ پہلا قتل دنیا میں جو ہوا بھائی کے ہاتھوں سے بھائی کا ہوا، اور وجہ اس کی حسد تھا، دونوں کو ملا لیجئے تو جہالت ہے۔ پھر آیت 34 میں ڈاکہ اور راہ زنی کو جہالت کی نظر سے دیکھنا ہے، یعنی سورۃ مائدہ میں ڈاکے یا ڈکیتی کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور بات کریں قرآن کی، چور کی سزا تو ہے، ڈاکہ ڈالے کوئی تو اس کی کیا سزا ہے وہ آپ آج اس بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہالت کا عمل ہے یہ۔ پھر اسی طرح آیت 38 میں چوری کرنا یا اس کی قباحتیں جہالت کی پیداوار ہے۔ آیت 39 میں کفر کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کو جہالت کہا گیا۔ آیت 54 میں دین کی طرف آنے کے بعد واپس پھر جانے کو جہالت کہا گیا۔ مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے پھر شوق سے پھرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آیت 58 میں اذان کا مذاق اڑانے کو جہالت کہا گیا۔ آیت 63 میں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع نہ کرنا علماء کی جہالت ہے، یعنی علماء آپس کی بحثوں میں پڑے رہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہیں، اپنے مسلک اپنی جماعت کو ابھارتے رہیں اور لوگوں کو ان کے غلط کاموں پہ نہ روکیں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا، لوگ چاہے اس کو عالم سے بڑا بھی کوئی لفظ بول دیں۔ دین والے کا اور علم والے کا کام معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے،
نہ کہ اپنے فقہی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے کر امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے دور کے علماء کو بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ برائی پھیل رہی، بے حیائی پھیل رہی، بے دینی پھیل رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں جماعت اور مسلک کے نام پر لوگوں کو کاٹنے پہ۔ تو یہ سب جہالت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء پر تنقید کی کہ انہوں نے لوگوں کو گناہ سے نہ روکا، حرام کھانے سے نہ روکا، صرف فرقہ واریت ہی کو ہوا دی اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مسجد میں جائیں نا تو زیادہ وقت تو یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں اچھا نہیں، فلاں غلط ہے، اس پہ تنقید، اس پہ نام لے لے کے کی جائے، تو پھر لوگ جمعے کے خطبے کے بعد ہی جاتے ہیں صرف فرض پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس جاہلیت کو بھی کم کر دے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے آیت 63 میں ایک جاہلانہ جملے کا ذکر ہے جو یہود کی زبان سے اللہ کے لیے نکلا، اور اتنا وہ قبیح جملہ ہے، قرآن میں نہ ہوتا تو کبھی نہ پڑھا جاتا۔ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے اپنے دین کے کاموں کے لیے ہم سے اللہ قرض مانگتا رہتا ہے، یعنی اللہ ہم سے دین کے نام پہ ہمیشہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے، بس اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا۔ یہ جملہ بولا تھا ایک شخص نے اس دور میں، فنحاس نام کا ایک یہودی تھا، اللہ نے اس کا جملہ قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھو اتنی بھی بری باتیں کبھی کبھی سننی پڑتی ہیں اس رستے میں، تو کوئی بات نہیں، صبر کرو، لوگ جاہلیت برتتے ہیں، تم تو جاہل نہ بنو۔ پھر اسی طرح آیت 70 اور 71 میں اندھے بہرے ہو کر دنیا سے گزر جانا، یہ بھی جہالت کی دلیل ہے۔ آیت 77 میں بھٹکے ہووں کے پیچھے چلنا، یعنی خود ہی ہدایت سے دور ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہدایت سے دور ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح آیت 79 میں برائیوں سے نہ رکنا اور دوسرے کو نہ روکنا بھی جاہلیت ہے۔ تو آپ کو ذرا سا اندازہ ہوا ہے کہ اس بارے میں کتنا قیمتی موضوع ہے؟ ابھی شاید نہ ہو، جب ڈیٹیل سنتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے۔ اور آپ نوٹ کیجئے کہ اس بارے میں تکبر اور ظلم کا لفظ بار بار آئے گا، اور سورۃ مائدہ جب شروع ہوگی نا تو یا ایھا الذین آمنو، بہت کثرت سے یہ لفظ آئے گا۔ پورے پارے کا موضوع کیا ہے؟ جہالت سے نکلو اور اس راستے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر قسم کی جہالت سے بچا لے۔ یہ تو تھا پورے پارے کا خلاصہ۔ اب ذرا آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، شروع سے لے کر اپنے عمل کے لیے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں جاہلیت والے کاموں کو پہچانیں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پارہ شروع ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ محبت ہی نہیں رکھتا اس سے جو پکار پکار کر برائی کا اظہار کرے۔ صرف ایک ہستی کو اجازت ہے اس بات کی، اور وہ ہے مظلوم۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب دو طرح کے رویے اٹھیں گے اس کے بعد۔ ایک بندہ بے چین ہو جائے گا، ہائے اللہ محبت نہیں کرتا، ہائے میں کہاں جاؤں گی پھر اگر اللہ نے مجھ سے محبت نہ کی۔ اور ایک دوسرا کردار ہے، وہ کہے گا اللہ محبت نہیں کرتا، اچھا نہیں کرتا تو پھر نہ کرے، ہو کیئرس۔ رف ایٹیچیوڈ۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کبھی زندگی میں ایک بار بھی آج تک خیال آیا کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ پوچھا کریں۔ جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع میں 148 میں جو موضوع چھیڑا وہ کیا ہے؟ جب کوئی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے یا تمہیں کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کو نشر نہ کرو، اس لیے کہ برائی برے اخلاق اور بری باتیں گندگی کی طرح ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک گندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ہر دن میں آپ 5-6 دفعہ کرتے ہوں گے، جتنی دفعہ کچن میں جا کر کھانا بنتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جلد سے جلد اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈھکن بند کرتے ہیں، لفافے میں کچرا بند کرتے ہیں اور اس کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں۔ کچن میں اگر کچرا جمع ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر سے ہی باہر پھینک دیا جائے۔ اگر کوئی کچرے سے بڑے ہوئے لفافے کو پورے گھر میں لے کر پھرے، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ رومز میں 2 دن پرانا کچرا لے کر پھرے تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ سوچئے۔ کیا سارے گھر میں بدبو نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ بالکل اسی طرح جب ہم کسی کے عیب
دیکھیں یا کوئی شخص ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے اور ہم ہر دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں تو اسی طرح کا تعفن، گندگی اور بدبو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نرمی کے ساتھ ایسے معاملات کو ڈیل کیجیے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرے، اور آپ بھی کرتے ہیں، مانے نہ مانے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے دوسرے نے کیا، آپ ہاتھ ہٹا لیتے تو تالی نہ بجتی، تالی تو 2 ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا، آپ ہاتھ پیچھے کر لیں اگلے کا ہاتھ ہٹ جائے گا۔ تو یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کسی سے نہ الجھیں تو کوئی آپ سے الجھ جائے گا۔ زندگی کا ایک اصول دیا گیا ان آیات میں کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کرے، کوئی جو چاہے کر دے، سب کے لیے ایڈوانس معافی، فارگیو فارگیٹ، سب کو معاف کر دو، کوئی کتنا مرضی برا کرے۔ اور آپ دیکھیں گے جب آپ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے کسی کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ آپ کو کبھی نہیں ستائے گا۔ زندگی کا یہ اصول بنا لیں، یہ پہلی بات ہے، یہاں بیٹھ کر کہیے، جس نے مجھے ستایا میں نے اس کو معاف کیا، جس نے مجھے رلایا میں نے اس کو معاف کیا، جس نے مجھے دکھایا میں نے اس کو معاف کیا، جو مجھ سے حسد کرتا ہے، جو مجھ سے تقابل کرتا ہے، جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، جو میرے اس راستے میں فتنے اٹھاتا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ اس کے لیے دل کہاں سے لائیں؟ میں ایک جملے میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں، خود کو مصروف کر لیں، کام میں اتنے مصروف ہو جائیں، سر کھجانے کو وقت نہیں ہے، کہاں بیٹھ کر لوگوں کے ایب ٹٹولیں، خوش رہیں گے۔ آپ کی خوشی کا راز ہے، یہ سارے رشتے جڑ جائیں گے جو ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے چل رہے ہیں نا، جب آپ لوگوں کی برائیوں کو اگنور کریں۔ دیکھیں حضرت یوسف بھائیوں نے کیا نہ کیا، معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اور 8 سال اوپر کے لگا لیجئے، 21 سال جب دشمن سامنے آئے تو کیا کیا، ان کے عیب کھولے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ تو آج یہاں بیٹھ کر نیت کیجئے، آپ یہاں سے بڑے ہلکے پھلکے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا موضوع، فتنہ انکار حدیث، آیت 150 میں، وہ لوگ جو اللہ کو تو مانے لیکن رسول کی حدیث کو نہ مانے، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کو انکار حدیث کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی سچ ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، یعنی بڑی توند والا ہوگا، وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور اس کے پاس حدیث آئے گی تو کہے گا میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نسلوں سے پھر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو واقعی دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، اب یہ میرے آپ کے لیے بات ہے، ہم تو پوری نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر حدیث کو دین سے نکال دیں۔ اگر حدیث کو دین سے نکال دیں تو کیا پورے قرآن میں وضو کا طریقہ ہے؟ آپ میں سے کتنی سسٹرز نے اس سال دورہ قرآن کیا ہمارے ساتھ؟ پورے قرآن میں کہیں پورا وضو کا طریقہ ہے؟ نکاح کا پورا طریقہ آیا؟ مرنے کے بعد اس کو کیسے دفنانا کفنانا آیا؟ 5 نمازوں کے وقت ناموں کے سمیت قرآن میں آئے ہیں؟ تو دین کیا ہو گیا؟ کھچڑی پک گیا۔ جیسے یہ ہال ہے نا، بلڈنگ ہے پوری، اس وقت آرگنائزڈ ہے نا، یہ کمرہ وہ کمرہ ادھر یہ باہر، آپ بیچ میں سے یہ ڈھانچہ نکال دیں اینٹوں کی صورت میں یا لوہے کی صورت میں تو یہ ملبے کا ڈھیر ہے۔ ایک جملہ لکھ لیں، حدیث اور سیرت کو دین سے نکال دیجئے تو دین ملبے کا ڈھیر ہے۔ اور آج کے لوگوں کا سب سے بڑا ہدف ہی ہے، یہ جس پہ اینڈ پہ بات کروں گے نا، جہالت اور جاہلیت، وہ یہی ہے۔ جہالت ہے علم کی کمی، جاہلیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اینٹی اسلامک تھنگس اور ایک ہوتی ہے ان اسلامک تھنگس، دونوں کا فرق لے لیں گے آپ انشاءاللہ تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آج کے دور کے لوگوں کا اینٹی اسلامک پرسیپشن یہ ہے کہ حدیث کو دین سے نکال دو، نہ نبی رہیں، نہ نبی کی باتیں رہیں، نہ ہمیں مرضیاں کرنی پڑیں، اپنے تصور سے گاڈ کا، خدا کا، اللہ کا
ایک کانسیپٹ بنا لو، کوئی اس کو ایشور کہہ لے، کوئی بھگوان کہہ لے، کوئی ہنومان کہہ لے، کوئی گاڈ کہہ دے، کوئی اللہ کہہ دے، کوئی جیسس کہہ دے، سارے ہی ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مندر مسجد اکڑو نور، سنا ہوگا آپ نے ایسا شعر کوئی۔ سارے دینوں کو جمع کر کر ایک بلنڈر میں ڈال کر بلنڈ کرو اور اس کا نام دین الہی رکھ دو۔ آج سے 400 سال پہلے ایک فتنہ آیا تھا، دین اکبری دین یہی تھا کہ اللہ کے نبی کا دین صرف 1000 سال تک کا تھا اور وہ ختم ہو گیا، آج کے بعد دین ختم۔ آپ پڑھیے ذرا، آج ہم نے تو اپنی کتابوں میں کبھی یہ پڑھا بھی نہیں تھا، قرآن نہ پڑھتے تو پتہ بھی نہ چلتا۔ اتنا بڑا فتنہ گزر چکا ہے مسلمانوں پہ۔ اس دین میں سب جائز تھا، شراب حلال ہو گئی، بادشاہ اکبر کو خدا کے اختیارات حاصل ہو گئے، آج کسی کو پتہ بھی نہیں یہ باتیں۔ تو یاد رکھیے اصل جہالت یہ ہے کہ نبی کے طریقہ کار کو زندگی سے نکال دو، سنتوں کو ختم کرو، کک آؤٹ کرو اور دین اپنی مرضی کا رکھ لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو کاٹ کر اگر دین سیکھا جا رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو نوٹ کیجئے ایک جملہ، ہر دور کے جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، بس اہل کتاب، یہ سب اللہ کو پسند کرتے ہیں، ان کو جو برا لگتا ہے وہ رسول برا لگتا ہے۔ یہود کا مسئلہ اللہ کے ساتھ بگاڑ نہیں تھا، آج بھی وہ بڑے پابند لوگ ہیں اللہ کے معاملے میں، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں لگتے تھے۔ منافقین کا کیا ہم نے ترہ پڑھا پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی لائے۔ تو ایمان ثلاثہ میں سے کون سا ایمان اس میں نکلا ہوا ہے؟ ایمان بالرسول۔ تو لکھ لیجئے اصل جہالت یہ ہے کہ رسول کا لائف سٹائل بندے کو بیکورڈ لگے اور اولڈ ڈیٹڈ کرے، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو اس سے۔ اس لیے ہر دور میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی رہنمائی سے آزاد ہو کر بس اپنی مرضی سے دین سیکھے۔ اس سے ہوگا کیا کہ ایک لفظ صلاۃ، سمجھیے گا ذرا مثال سے، لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ رسول نے بتایا۔ آپ رسول کو دین سے نکال دیجئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو بیٹھے بیٹھے نمازیں پڑھ لیتی ہوں۔ کوئی کہے گا صلاۃ کا معنی تو دعا کرنا ہے، پرے کے معنی میں پریئر، میں تو بیٹھ بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں۔ اور جب آپ لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے تو نماز کا مطلب دعا ملے گا، تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بس ایسی بات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں نا یہی نماز ہے، میں بچوں کے لیے کمائی کرتی ہوں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں بچوں کے لیے گھر صاف کرتی ہوں، کیا یہ میری نمازیں نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیے اصل نماز 5 وقت کی نماز جو تھی وہ اللہ کے نبی نے بتانی تھی۔ تو اس فتنے کو پھیلانے والوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کا دین رکھے، اپنے حساب سے وہ دین کو آسان کرتے ہیں۔ ہر دور کے منافقوں کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ نہیں رسول ہوتا تھا، آج بھی ہمارا یہی ہے۔ آج رسول کا لائف سٹائل لے آئیں تو ہم کہتے ہیں مولوی، آج آپ کے مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار کیوں نہیں کرتے؟ عورتوں نے کر لی، کیولوٹس اور پجامے اور جو گھٹنوں سے اونچی شلواریں پہن لی۔ فیشن میں طاقت ہے، سنت میں طاقت نہیں ہے۔ فیشن کے نام پہ کپڑے پھاڑ کے اور اپنے آپ کو جیسا مرضی پیش کر دو، تو سنت کے نام پہ کوئی کرے تو کہتے ہیں ہائے ایسا کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی جہالت ہے جس کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی کہ تم رسول کے طریقے اور سنتوں کو اپنی زندگی سے نکالو گے تو دین بوجھل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ چلیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان 2 آیتوں میں۔ کیا مجھے دوسروں کی برائیوں کا جب پتہ چلتا ہے تو میں اس کو نشر کرتی ہوں؟ جب مجھے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کی پردہ پوشی کرتی ہوں؟ یہ اب آپ خود سے پوچھئے۔ جب کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آتا ہے تو کیا میں اس کا جواب جہالت سے دیتی ہوں؟ کیا میں معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ کیا میں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی اہم سمجھتی ہوں؟ کیا میں وہ مطالبات تو نہیں کرتی جو میری اوقات سے بڑھے ہوئے ہوں؟ کیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرا دل ایمان کی بات کو قبول کرنے سے محفوظ ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کو ایسی ساری نیگیٹو چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے، اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو یاد رکھے کہ بندہ اپنا نفع نقصان بھی بھول جاتا ہے۔ اسی بارے میں تو یہود کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جو آگے اب آ رہی ہے۔
حضرت عیسیٰ کے معاملے میں انہوں نے دوسری چیزوں کا کیا ذکر کیا؟ یہاں ایک چیز کا ذکر ہے سود۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود نے سود لینا دینا شروع کر دیا، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ آج اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو پوری دنیا سود کی لپیٹ میں ہے کہ نہیں؟ انٹرسٹ بیسڈ انویسٹمنٹس۔ حالانکہ سود کا کاروبار نہ تو اسلام سے میچ کرتا ہے، نہ یہودیت سے تھا، نہ نصرانیت سے تھا۔ وہ لوگ جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں سود سے بچنا مشکل اور ناممکن ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس میں چند لوگوں کا ہاتھ ہے جن کے آگے پوری کی پوری حکومتیں گروی رکھی ہوئی ہیں۔ جی، ان کا تعلق ایک خاندان سے ہے۔ تقریباً کہتے ہیں پوری دنیا کا مال 200 لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام نے سود سے منع کیا ہے تو پچھلی شریعتوں نے بھی سود کو حرام قرار دیا۔ اصل چیز تھی کہ روپے پیسے کی جگہ سونا چاندی چلتا تھا۔ یہ آپ کو کرنسی سے کوئی دلچسپی ہے؟ یہ تو مشہور ہے نا، ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پہ آپ مہر لگاتے ہیں تو وہ پاکستان کے 100 روپے کے برابر تھا آج سے 8 ماہ پہلے تقریباً۔ آج وہ ہو گیا 160 روپے کا تقریباً۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا سیاہی مہنگی ہو گئی ہے یا کاغذ مہنگا ہو گیا؟ آپ مہر لگائیں تو وہ روپیہ بنتا ہے، امریکہ والے لگاتے ہیں تو ڈالر بنتا ہے، یو کے والے لگاتے ہیں تو پاؤنڈ بنتا ہے، ناروے والے لگاتے ہیں تو وہ کرون بنتا ہے۔ ایک ہی کاسٹ ہے سب کی۔ یہ ہے مینوپلی، یہ ہے اصل میں اس وقت پوری دنیا کے ڈس آرڈر کی وجہ۔ اکنامیکل ٹیررزم کا شکار ہے یہ دنیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم خود پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور دین کے اکنامیکل سسٹم کو، اسلام کے کو سمجھیں اور اس کو دنیا میں عام کریں۔ لیکن بہرحال آج یہ ختم نہیں ہوگا، امیر امیر تر ہوتا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ آج کے دور میں جو سکے ہیں وہ سٹیل یا لوہے کے سکے ہیں، پہلے دور میں سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انسان دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے اس کی جیب میں سونے کا سکہ ہوتا تھا، ہر جگہ ملک میں سونے کی قیمت پہ اس کو جا کے ایکسچینج کروا لیتا تھا۔ تو پھر امریکہ کا ایکسچینج ریٹ بھی وہی تھا جو پاکستان کا تھا، وہی آسٹریلیا میں جا کے تھا، پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی چلتی تھی۔ یہ تو آج سے کچھ 100 سال پہلے کی کہانی، اب 125 سال ہو گیا ہوگا۔ کتنے خوبصورت طریقے سے کچھ خاندانوں نے اس کو چینج کیا اور آہستہ آہستہ سونا سارا خود لیا۔ یہ میں نے پورا بیان کیا ہوا ڈیٹیل سے، میرا سبیل الجنہ میں بھی آپ سنیں گے کیسے یہ کاغذ کے نوٹوں پہ دنیا آئی، یہ بینکنگ سسٹم کہاں سے آ گیا۔ ایک چیک بک ایشو کر کے نوٹ سارے آپ کے بولے جاتے ہیں، سونا چاندی انہوں نے اپنے پاس رکھا، آپ کو مہریں دے دی۔ یہ سب مینوپلیز ہیں۔ یہ جہالت ہے آج کی، تو آج کی ایک بہت بڑی جہالت آج کا اکنامیکل سسٹم ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کو اکنامکس میں پڑھنے کی، اسلامک اکنامکس پڑھیے اور اس کو آگے لائیے، اپنے بینک بنائیے۔ آپ کے ملکوں سے یہ سسٹم اتنا اسٹرانگلی اوپر جائے کہ دوسرے لوگ خود اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ سوال کیجئے، کیا اس لین دین سے صرف یہود کو منع کیا گیا تھا یا ہم مسلمانوں کو بھی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اسلام میں سود کا لین دین حرام ہے؟ کیا مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ سودی لین دین کے ساتھ کوئی ملک، کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی؟ کیا میں کسی بھی طرح سے سود کے لین دین کا شکار تو نہیں ہوں؟ ایک حدیث میں کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، اس بات کو لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والا۔ تو ہر چیز میں جس میں سود ہوگا وہ ان 4 میں سے کسی کیٹیگری میں آئے گی، اس کی جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی بچی اکنامکس پڑھ رہی ہے تو کل اپنے مستقبل کے لیے سوچ کے جاب ڈھونڈے۔ کوئی انٹرسٹ بیسڈ جاب اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، انلیس یہ کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے بدلوا سکیں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ہم ایسی چیزوں کا شکار ہو کر اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے دنیا میں اللہ کی رحمت کی دوری کی کیا نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، دل بوجھل رہتا ہے۔ پوچھئے، راہ جاتا دل میں اداسی کا غلبہ تو نہیں ہے؟ اندیشے میں رہتا ہے بندہ، خوف میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ڈپریشن، سانس کی بیماریاں، گھٹن، سب کچھ پاس ہو کر بھی انسان انجوائے نہیں کر پاتا زندگی کو۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی کمی ہے،
ساری علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برس گئی، اور اللہ ہمیں اپنی لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کتاب دنیا کے تمام انسانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے کہ کیا میں ارد گرد والوں کو اسلام کا پیغام پہنچا چکی ہوں؟ کیا میں اس بات سے خوفزدہ تو نہیں کہ میں نے دین کی بات کی تو لوگ مجھے انتہا پسند کہیں گے؟ کیا میں اپنی شناخت مٹانے کے در پر ہوں کہ راہ چلتے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ کتاب انسانیت کے دکھوں کی دوا ہے، اس کو لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ شعوری ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا مین ٹاپک تھا جہالت کا اس بارے میں۔ اب جو چوتھا شروع ہوگا اس کو کہتے ہیں غلوف۔ غلوف آیت 175 میں، پہلے تو لفظ میرے پیچھے دہرائیے، غلوف۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلو۔ غلو نہیں ہوتا، غلوف۔ غلوف کیا ہے؟ کسی کی محبت یا نفرت میں حد سے بڑھ جانا، اس کے مقام کو یا بڑھا دینا یا کم کر دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو بہت معتدل قسم کی شریعت بھیجتے ہیں، قابل عمل دین نظر آتا ہے۔ عورتوں کو عورتوں کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، مردوں کو مردوں کی۔ حرام واضح ہوتا ہے، حلال واضح ہوتا ہے، خوشی اور غم کے بہترین پیمانے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی رویوں کا شکار ہوتے ہیں، متوازن یعنی بیلنس شخصیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، دین کے احکام کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتے۔ پھر نبیوں کے معاملے میں جو غلوف کیا وہ ہے نصارہ کا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جانتے ہیں نا آپ سب یہ باتیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کا مقام نیچے گرا دیا، دونوں بھٹک گئے۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم مسلمانوں نے اس دین کا کیا حال اور حلیہ کیا؟ آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول تھے، بشر تھے، اللہ نے عام انسانوں سے اونچا مقام رکھا، لیکن بشر تھے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور نبی کو ایک ہی بنا دو۔ جو عہد ہے وہی احمد بن کر مدینے میں آیا۔ نعتیں سنی ہوئی ہیں؟ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں، پر کعبے سے بھی اونچا میٹھے نبی کا روزہ۔ سنی ہوئی ہے نعت؟ جی، کیا یہ غلوف نہیں ہے؟ وہ نبی جو آج بھی ہے کل کی بھی جانتا ہے۔ صرف 5-6 نعتوں کو اگر آپ شعور سے سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امت مسلمہ کا غلوف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو ادھر ادھر۔ یاد رکھیے غلوف ہمیشہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی کوئی نفرت کی بنیاد پر غلوف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور سے بنے تھے۔ کیسے بنے تھے؟ وہ تو انسان تھے، وہ بشر تھے۔ 3 بار سے زائد قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ عبد تھے، انسان تھے، اور عبد روح اور مٹی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ آج ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں کہ دین کا وہی تصور ہم پیش کریں جو اللہ کا پسندیدہ ہو، لوگوں کی اپنی مرضی کا نہیں، لوگوں کے فتووں کا نہیں۔ ایک ویڈیو ہے جب مجھے کسی نے بھیجی اور اسی موضوع پہ ہے، میں سمجھی کہ شادی کی موقع پہ ویڈیو ہے۔ ینگ بچی ہیں، بالکل ویڈنگ ڈریسز میں، پوری دلہن کی طرح سے تیاری ہے، اور یہ جو گا رہی ہیں نا، یہ شادی کے گانے نہیں ہیں۔ میں سمجھی شادی کے گانوں کی مجھے کسی نے بھیج دی۔ یہ نبی کی بھی نعت نہیں پڑھ رہی، یہ حضرت علی کے قصیدے گا رہی ہیں، اور بیچ میں جو نعرے لگ رہے ہیں، اور اللہ کی پناہ، اور دیکھیں جو بناوٹ اور جو ادائیں اور جو لفظ یہاں ہم اس ممبر سے نہیں آپ کو سنا سکتے، اتنا شرک ہے اس میں، اور لوگ اوپر سے بیلے دے رہے ہیں۔ آگے تو اور مردوں کے دیکھتے تھے نا، یہ لڑکی جو گا رہی ہے نا، آپ کو آواز نہیں آ رہی، یہ گانا نہیں گا رہی، اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مغنی ہے، یہ کسی عام صحابی کے بارے میں قصیدے گا رہی ہے۔ یہ برداشت کر سکتے تھے اللہ کے نبی؟ صحابہ کے دور میں عورتیں اس طریقے سے سٹیج پہ بیٹھ کے اور بیلیں لے رہے ہیں، اور وہ ساتھ ایک خاتون ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونچی آواز سے اتنا لمبا نعرہ لگاتی ہیں، اور حال سے لوگ اس نعرے کے جواب میں بولتے ہیں۔ یہ غلوب ہے۔ کون بیٹھے ادھر گرمی میں؟ کون آئے گرمی میں ادھر 2, 2.5, 3 گھنٹے؟ وہی آئے گا جس کو غلوب نہیں، سچا دین چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے دیکھیے آیت 173 میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے بندگی سے یار اور دوسرا ہے تکبر، یعنی اسلامی لباس، اسلامی رہن سہن، اسلامی اظہار کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھنا،
اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کیا میں دین کی کسی چیز کو عار تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی تو محسوس نہیں کرتی؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ نماز پڑھنے کی بجائے میں جان تو نہیں چھڑانے لگتی؟ جس بندے میں بندگی آ جائے گی، سوچئے ذرا، میرے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں۔ جس بندے میں بندگی آ جائے گی وہ تو اللہ کی بات مانے گا، اور جس میں بندگی نہیں آئے گی اس میں تکبر ضرور آئے گا۔ آیت 175 کو دیکھیں تو یہاں سے اللہ کی معرفت شروع ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے، اللہ کی محبت پر بھی۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی لگتی ہے کہ اپنا آپ ایک مکھی کے پر سے بھی چھوٹا لگتا ہے۔ جب بندے کو اتنی بڑی ذات کا یقین آ جاتا ہے تو اس کا لا محالہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میرے سے چھوٹا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر ایسا بندہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، پھر بندہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گا، پھر اسی کے حکموں پر زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ سورۃ نساء بہت ہی خوبصورت مضمون پہ پوری ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی سے عار نہ محسوس کرو۔ اور جب سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ٹیبل کلاتھ، کھانا جس پر کھانا کھاتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں، یہ مطالبہ کیا تھا، اور کہتے تھے کہ اس میں کئی قسم کے کھانے ہو۔ سورت کے بالکل آخر میں یہ ذکر آئے گا۔ سورت مائدہ میں سب سے زیادہ احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی صورت ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے، آخری دور کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ سورت مائدہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور صورتیں نازل نہیں ہوئیں۔ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں، اس کی ہر آیت محکم ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، خیانت نہ کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں مگر خاندان کی بنیاد پر، بعض دفعہ دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، گناہ کا کام ہے یا برائی کا۔ ہم صرف یہ سوچ کر مدد کرتے ہیں کہ یہ میری دوست ہے، میرے خاندان کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے اگر معاملہ نافرمانی کا ہے تو کرنے والے کو وہ کام کرنے دیجئے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ مثلا مہندی کی پلیٹیں سجانی، ناچنے ڈانس کرنے کودنے کے لیے ہال سجانے جانا چاہیے اپنی دوستوں کی شادیوں پہ؟ نہیں جانا چاہیے۔ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صاف بتا دیں کہ برائی میں تعاون کا حکم نہیں ہے، نیکی میں تعاون کرو۔ اور نیکی کا تعاون کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کے گھر میں اس کی مدد کرنا، کوئی بیمار ہے اس کا کھانا پکا دیجئے، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو یہی سکھایا کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے تو تم پر اس کا وبال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا تعاون دے دے۔ ذرا اپنے لیے سوال کیجئے، کیا میں خیر اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرتی ہوں، یا پھر صرف خاندان اور منہ دکھاوے کے لیے کام کرتی ہوں؟ پھر اسی طرح ایک آگے حکم آ رہا ہے قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں سے۔ مشرکین مکہ کا عالم کیا تھا کہ وہ قسمت تیروں سے معلوم کرتے تھے۔ انہوں نے 2-3 قسم کے تیر رکھے ہوئے تھے۔ کوئی کام کرنا ہوتا تو تیر نکالتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا کر لو، دوسرے پہ ہوتا ہے کچھ نہ کرو، اور تیسرا خالی ہوتا۔ اگر وہ تیر نکلتا ہے جس میں کر لو تھا تو کام کر لیتے، جس پہ نہ ہوتا تو نہ کرتے، اور خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ اس کو دہراتے تھے۔ اسلام اس کو سٹہ بازی کہتا ہے، جوا، گیملنگ، منع کر دیا اس سے۔ اس کے بدلے میں اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ استخارہ، خیر طلب کرو، اللہ سے مشورہ مانگو۔ آج لوگ پامسٹری کرتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، ستارے سیارے کہاں ہیں، تو یاد رکھیے اسلام میں یہ منع ہے۔ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی اگر صرف محض وقت گزاری کے طور پر اپنی دوستوں میں بیٹھ کر ہاتھوں کی لکیریں دیکھی دکھائی گئی۔ اور اگر آپ نے کسی کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کر لیا
تو کہا کہ اس نے اس دین اور شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ بیٹھ کے 3 سیکنڈ تک توبہ کیجیے اگر پچھلی زندگی میں کچھ کیا ہوا ہے۔ اسکول کالجز میں تو عموماً دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی، کس کس نے کی ہوئی ہیں، میں تو خود اس کی گواہ ہوں۔ کالج میں بریک ٹائم میں اور چھٹی کے وقت پہ بیٹھ کر یہی کچھ تو ہو رہا ہوتا تھا، آپ مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں۔ بچیے دعا کیجیے کہ ایسا نہ کیا جائے کبھی بھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ یہود نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت تمہاری بجائے ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر تک جب یہ بات گئی تو کہنے لگے غم نہ کرو، اس دن جسے یہ آیت نازل ہوئی ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک تو یوم عرفہ تھا اور دوسرا جمعے کا دن تھا۔ اتنی بڑی خبر آج تک کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کبھی کسی کو اس آیت کا وظیفہ کرتے نہیں دیکھا گیا کہ آج میں یہ کروں کہ اللہ نے ہم پر ایک پورا دین دیا۔ ہم بھی وظیفہ کرتے ہیں اپنی مرضی کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ یاد رکھیے کہ حضرت نوح سے لے کر اسلام کا قافلہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر دور کا نبی اس بات کا منتظر تھا کہ آخری نبی آئیں تو دین پورا ہو، اور یہ خواہش پوری ہوئی امت محمدیہ کی صورت میں۔ شریعت مختلف رنگ روپ دھارتی ہوئی جب اس امت پہ آئی جس پہ آج میں آپ ہیں، تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا مجھے آپ کو اس کا شعور بھی ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کو ایک خوبصورت دین میں داخل کیا، کرنا کیا کہ ہم بھی پوری اطاعت کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور یاد رکھیے نعمت جب تک ہاتھ میں نہیں آتی وہ نعمت نہیں لگتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا آج حال کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ لوگوں تمہیں کیسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی وسعت یا اس کی گنجائش نہیں، کمی نہیں ہے، دین پورا تھا۔ آج جو نئے کام کریں گے وہ بدعت ہوں گی، محدث کہلاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے وہی کام کیجیے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ قیامت کے دن وہ لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے جو دین میں اپنی مرضی کے اضافے کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سے بچا کے رکھے۔ چلیے سوال کرتے ہیں خود سے، کیا میں دین اسلام کی نعمت پہ خوش ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ فخر کرتی ہوں؟ کیا میں اپنا کوئی فرقہ وارانہ نام تو نہیں رکھتی؟ کیا میں قسمت کا حال تیروں سے معلوم تو نہیں کراتی؟ کیا میں ہاتھ کی لکیروں پہ یقین تو نہیں رکھتی؟ کیا میں غیر اللہ کے ذبیحہ کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتی ہوں؟ میرا لیے یہ محاسبہ ہی ہمارے پاؤں پکڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد ایک آیت 15 سے 16 میں ہدایت اور نور کی بات ہے۔ قرآن کو ہدایت اور نور کہا گیا۔ آج بھی جو لوگ اس قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی تو شروع کے دن ہے نا، تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیے آپ کو لگے گا آپ کی زندگی میں روشنی آ گئی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو گاڑی کی لائٹیں راستہ دکھاتی ہیں، لیکن جو باہر سے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو وہ لائٹ چبھتی ہے۔ آپ اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام کو دیکھیں گے آپ کو اسلام بہت خوبصورت دکھے گا۔ جو غیروں کی نظر سے، جاہلیت کی نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں ان کو اسلام بڑا برا لگتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال دے اور ہمارے اندر سے ہر وہ چیز نکال دے جو تجھے پسند نہیں ہے۔ آیت 27 اور 29 سے آگے میں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ 2 بیٹے تھے آدم کے، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے اللہ کے راستے میں کچھ قربانی دی۔ ایک نے بڑی اچھی نیت سے دی، اس کی قبول ہو گئی۔ دوسرے کی نیت بری تھی، اس کی قبول نہ ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ میں بھی اچھی نیت کر لوں، شیطان نے اس کے دل میں حسد ڈال دیا اور اسی حسد میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب کرے کیا، پتہ ہی نہیں تھا مردوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ پریشان تھا تو اللہ نے دکھایا اس کو کہ 2 پرندے آپس میں لڑے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو چونچ ماری، وہ مر گیا۔ پھر اس نے زمین کو ریت کر اس میں اپنے مردہ کوے بھائی کو دفن کیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے بھائی کو دفن کروں۔ پھر اس نے بھائی کو دفن کیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ جانوروں سے بھی اچھی بات سکھوا سکتا ہے۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج بھی دنیا میں جو شخص قتل کرتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے۔
اب اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، عورت تھی، کوئی بہن تھی، آپ کو مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، بس اتنا اپنے لیے عمل لیجئے کہ جو بھی نیکی کریں اچھی نیت سے کریں، تقوی لے لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر نہیں کرنا، اور یہاں سے اصل میں قتل کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کی تو تاریخ قتل سے بھری ہوئی ہے کہ جب انسان جانوروں کی سطح پہ آتا ہے تو برائی کرنے سے نہیں شرماتا، ہاں اس کے ظاہر ہونے سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ قتل کا وہ دروازہ انسانیت کے لیے کھلا کہ بعد میں انبیاء کرام قتل کیے گئے، نیک لوگ قتل کیے گئے، آج بھی قتل ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ جو برائی کی ابتدا کرتا ہے اس کو ہر دوسرے کا گناہ ہے۔ آپ کو فیشن نکالتی ہیں، دوسرے آپ کو دیکھ کر وہی غلط فیشن کریں گے، آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اور آپ ایک اچھا فیشن نکال لیں، اچھا رواج ڈالیں، دوسرے آپ کے بعد وہ کام کریں گے، فائدہ ہوگا۔ آپ خود آ رہی ہیں نا، اپنی دوست کو لے آئیں، بس آپ کی دوست کی ساری زندگی کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیں گی، چاہے آپ بعد میں اس کو کبھی ملیں یا نہ ملیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جاہلیت کی بات کیا، فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کل بات کریں گے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی جاہلیت پہ بھی، لیکن آیت 50 کا نمبر نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ ہے جگہ جہاں پہ جہالت کا موضوع کھل کر آتا ہے۔ چند سوال لے لیجئے جہالت سے متعلق۔ اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کیا عام تھا؟ نمبر 1 شاعری، آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے سود عام تھا، آج بھی ہے۔ شراب عام تھی، آج بھی ہے۔ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی، بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا، آج بھی بیٹیاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی۔ اسلام سے پہلے عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر پھرتی تھیں، آج کی عورتیں بھی پھرتی ہیں۔ کہ آج ہم نے بھی اسلام کے مقابلے میں جہالت کو تو نہیں پسند کر لیا۔ یاد رکھیے جب آپ اسلام کے نام پر غیر اسلامی چیزوں اور ان کے کلچر رکھ رکھاؤ کو قبول کریں گے تو اللہ کو یہی بات پسند نہیں کہ فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ۔ ہم اپنے ذہنوں کو مغلوب کر چکے ہیں۔ وی آر embarrassed to be Muslim, وی آر سوری ٹو بی مسلم۔ اس ذہنی غلبے کا نام ہے جاہلیت۔ آپ اینٹی اسلام نہیں، آج بھی غیر مسلموں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں میں سے بے عمل مسلمانوں نے اسلام کو نقصان دیا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے اندر سے ایسی ساری جہالت ختم ہو جائے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کو عام کرنا ہے، صحابہ کی زندگی، ان کے طرز زندگی کو دکھانا ہے۔ 4 دفعہ لفظ ہے قرآن میں جہالت کا، انشاءاللہ کل اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پارے کینڈ کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھیں گے ہم کہ کچھ لوگ ماڈرن ہونا کہتے ہیں، غیر اسلامی ہونا، حالانکہ اسلام ماڈرن ہے، اس سے برعکس دوسری چیزیں غیر اسلامک جو ہیں وہ جاہلیت کی باتیں آتی ہیں۔ آج ہماری سوچ بدل دی گئی، ماڈرنائزیشن کامیاب، گوری چٹی بے پردہ عورت کو دکھائیں گے، کہیں گے ہاؤ سکسیسفل شی از، اور کسی بیچاری کو دکھانا ہو تو کالے عبائے میں بچہ بھی رو رہا ہے، ناک بھی بہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہائے بیچاری دیندار عورت۔ یہ پرسیپشن ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ حمیۃ الجاہلیہ کل سورۃ فتح میں آئے گا 26 میں، وہاں دیکھیں گے کہ جب سوچ جاہلیت کی ہوتی ہے تو ساری حمایتیں ہماری جاہلیت سے۔ آج بھی کچھ لوگ ویسٹرن سٹائل کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہر خرابی مسلمانوں میں دکھتی ہے، اور حالانکہ اسلام میں غصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مکھی تمہارے مشروب میں گرے تو پوری کو ڈبو کے نکال لو اور اس چیز کو پی لو۔ ہم کہتے توبہ توبہ توبہ، اتنی بری بات۔ آج کی سائنس نے کہہ دیا ایسا کرو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں گندگی ہوتی ہے اور وہ بھاری ہوتا ہے، جب مکھی گرتی ہے نا وہ پر ڈالتی ہے، دوسرا پر ہلکا ہوتا ہے، اس کو ڈپ کرو گے تو اس کے جراثیم ختم ہوں گے۔ اب یہ اسلام کا پرسیپشن دکھائیے لوگوں کو، لوگ اس ایک مثال کو سن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ بات بتائی تھی، ہمیں تو آج پتہ چلی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اس کو بچانا ہے۔ پھر حکم الجاہلیہ، جب لیڈرشپ بھی ہماری غیر مسلم قوانین دینے لگے، جب ملک کا قانون ہی جمہوریت کے نام پہ غیر اسلامک طریقوں کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اس پہ تو میرا ایک لفظ نہ بولوں۔ آج جتنی ایک مسلمان عورت تبرج کر کے جاہلیت کا نکلتی، اتنی تو گوری بھی نہیں نکلتی۔ دیکھیے گوریوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، اتنا سا لاکٹ دور سے دکھے ہی نہ، لائٹ بیبی پنک لپسٹک، وائٹ ڈریس، اور وہ بھی کرائے کا لے کے آتے ہیں، دلہن تیار ہے۔ آج ہماری ایک دلہن سر سے پاؤں تک کیا پہنتی ہے اور کیا تبرج نہیں کرتی، بیروں سے لے کے ڈرائیوروں تک کیا سب نہیں دیکھتے؟ یہ سارا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ تو اب یہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ سب کیا ہے۔ آج اگر عورت تبرج اور یہ جاہلیت کے طریقے چھوڑ دے، کتنے گھر بن جائیں۔
اور اس کے بعد پھر آخر میں 72 سے 75 میں حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام دکھایا گیا، کس طریقے سے ٹرینٹی پھیلی، کیسے ایک سے 3 خدا ہو گئے۔ یہ باتیں علمی باتیں ہیں، اس پہ بہت وقت چاہیے۔ ہم تو صرف ایک اپنے لیے ایک عمل لے کر اس صفحہ پارے کو پڑھ رہے ہیں نا، لیکن یہ سب بتا رہا ہے کہ ہمیں مزید وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسلام میں جو کچھ بگاڑ ہے، مثلا ہم دیکھیے کہ ہمارے ہاں قل ہوتے ہیں میت کے، یہ اصل میں ہندوؤں کے تیجے کی ایک رسم ہے۔ آج کوئی مرتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، سپارے لے لے کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی اس رسم کی پیروڈی ہے جس کو وہ وید پڑھتے تھے۔ 40واں ہوتا ہے، یہ 40ویں کی اصل کیا ہے؟ ہندو دھرم میں ہے کہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے، پھر اس کو کھانا کھلایا جائے تو اس کو چین آتا ہے، پرکھوں کی روحیں۔ یہ برسی کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ ہندو دھرم سے آیا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس پہ ہم مزید باتیں کریں گے، لیکن پارا الحمدللہ ہمارا پورا ہوا اس رنگ میں کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے جو عمل کی باتیں لینی تھی وہ لی ہیں۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری باتوں پہ غور و فکر آسان کر دے۔ بھول جانا۔ اور آیت 13 یہود کا دعویٰ کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور آیت نمبر 22 بنی اسرائیل کا موسیٰ کو یہ کہنا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد کرو۔ یہ سب دہرائی ہے، صرف آپ کو خلاصہ دیا جا رہا ہے۔ آیت 33 میں جہالت کی 2 بڑی قسمیں پڑھی، حسد اور قتل۔ آیت 34 ڈاکہ اور راہزنی جہالت کی علامت ہے۔ 38 میں چوری اور اس کی قباحتیں، اور 39 میں کفر کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور آیت 54 میں دین کی طرف آنے کے بعد واپس پھر جانا۔ 57 دین کو کھیل اور تماشا بنانے والوں کے ساتھ دوستی رکھنا جہالت ہے۔ 63 گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع نہ کرنا علماء کی جہالت ہے، یہود کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 70 71 آگے پیچھے ہو کر دنیا سے گزر جانا، اور 77 بھٹکے ہووں کے پیچھے چلنا، اور پھر سب سے بڑھ کر آیت 79 برائیوں سے نہ رکنا اور دوسروں کو نہ روکنا۔ پارے میں کثرت سے تکبر اور ظلم کا لفظ ہوا ہے۔ عمل کی باتیں یہی ہیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم نے اچھا کرنا ہے، حدیث کے انکار سے اپنے آپ کو روکنا ہے، غلوف سے بچنا ہے، کسی کی محبت اور نفرت دونوں میں، اور خاص طور پہ پھر ہم نے بندگی سے عار اور تکبر سے بچنا ہے، اللہ کی معرفت لینی ہے، حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کی طرح کھانوں کے مطالبے نہیں کرنے، کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، حلال حرام میں اللہ کی شریعت کا پابند ہونا ہے، اور دین اسلام کو اپنے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سمجھنا ہے۔ اس کتاب کو ہدایت اور نور سمجھنا ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت بڑی محرومی ہے، اور حابیل اور قابیل کے قصے سے بھی ہم نے جو نقطے دیکھے اس پہ غور کرنا ہے۔ جاہلیت کے فیصلے چھوڑ کر اسلام کے فیصلے لینے ہیں، بیکار شاعری سے بچنا ہے، سود سے رکنا ہے، بیٹوں کو زیادہ اہمیت دینے سے رکنا ہے، اور بناؤ سنگھار کر کے باہر نہیں پھرنا، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام پہچاننا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے۔ محاسبے کے نقطے ہم نے بیچ میں جو کر لیے اس کے اوپر غور کرنا ہے، لیکن چند باتیں جو پارے میں سے قابل غور ہیں، یہ بار بار جو تکرار ہوتی ہے یہ ہمارے لیے یاد دہانی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم بہت ساری چیزیں بار بار سنتے ہیں تو وہ پھر ہمارے دل دماغ کے اوپر نقش بھی ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر کرنا بندے کو اپنی اصلاح کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس سے پھر دنیا کے غم بھی دور ہو جاتے ہیں جو ہم نے راہ جاتے اپنے دلوں میں پال پال کے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان بھی کرے، اور یاد رکھیے اس وقت کی تھوڑی سی مشکل ہو سکتا ہے آپ کو قبر کے حساب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ تو یاد رکھنے کی باتیں اس پارے کی نوٹ کیجئے، بار بار گناہ کرنے سے دل گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا، اس سے رکنا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، بندگی نہ آئے تو تکبر آ جاتا ہے، کتاب کی رہنمائی کے بغیر جینے والا بھٹک رہا ہے، نیکیوں پہ تعاون کرنا ہے اور برائیوں پہ تعاون نہیں کرنا، عدل زندگی کے ہر معاملے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو کبھی نہیں آگے لے جائے گا، اور جس میں جتنی جہالت اتنا شیطان کا غلبہ، اور برائیاں کرتے کرتے انسان نہیں تھکتا لیکن اللہ بندے کو توبہ کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے
اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ کچھ لوگ علم حاصل کر کے بھی جاہل ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو علم ملے وہ اللہ کی معرفت کا علم ملے۔ پھر 4 ٹرمز ہم نے دیکھی، ظن الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ اور تبرج الجاہلیت الاولیٰ۔ کل اس کا رب دہرائیں گے تو آپ ان سوالوں کے جواب پھر نوٹ کریں گے۔ اور اسی طرح سے استاد اور شاگرد کے رشتے میں عزت کا رشتہ ہوتا ہے۔ طالب علم کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ باعزت ہیں اور آپ اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور علم صرف کتابوں سے نہیں داخل ہوتا، استاد کے رویے سے۔ تو اگر آپ استاد کے درجے پہ ہیں تو آج سے ایک ایک چیز جو ہم ہر پارے میں پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے اندر سے کھرچنا ہے اور اپنے شاگردوں میں اس کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ عملی نمونہ بننا ہے اپنے شاگردوں کے سامنے، نہ کہ بہت بڑی باتیں کرنی ہیں۔ بچوں کو صرف سکھانا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے خود بھی ایک رول ماڈل بننا ہے، حقیقت کا سامنا کرنا سکھانا ہے اور ان کی قابلیت کے مطابق ان کو سکھانا ہے، مقصد پہ نظر رکھنی ہے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔